बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं अपनी मेज़बान सुंदस जमील के साथ। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं ख़वातीन और हज़रात। वीकेंड एट होम चूँकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की प्रोग्रामिंग के ताउन से पेश किया जाता है, चूँकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से हमेशा अपने लेजेंड्स को, अपने जो अकेडमीज़ हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो तमाम के तमाम सितारे जो जगमगाते रहते हैं, चाहे वो हमारे दरमियान मौजूद रहें या ना रहें, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए जो है एक ख़ास एहतमाम करता है। आज की ये जो ख़ास नशिस्त ख़ास इसलिए कहा क्योंकि एक ऐसा बड़ा नाम, एक ऐसा सितारा जो अगेन जो मैंने शुरू में आगाज़ में जुमले इस्तेमाल किए कि हमेशा जगमगाता रहेगा। उस्ताद बदुज़्ज़मान साहब खां साहब का कल इंतकाल हुआ, और खां साहब की जब हम बात करते हैं उस्ताद बदुज़्ज़मान साहब की, तो क्लासिकल मौसीकी का एक ऐसा बड़ा जाना माना हुआ नाम कि जो 50 साल से ज़ायद अरसे से, तकरीबन लगभग अगर मैं कहूँ 60 साल से क्लासिकल मौसीकी की शोबे से वाबस्ता, और ये उन खुश नसीब सितारों में से कि जो सिर्फ सिंगर ही नहीं थे बल्कि रिसर्चर बड़े अच्छे थे, मुहक्किक बहुत अच्छे थे, बहुत सारी किताबें। बड़ा कम ऐसा होता है ख़वातीन और हज़रात कि अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा हो, लेकिन साथ ही साथ आप इनफरादी सतह पे अपनी कंट्रीब्यूशन ऐसे करें कि किताबें भी क्लासिकल मौसीकी के हवाले से लिखें। तो ये शर्फ खां साहब को, उस्ताद बदुज़्ज़मान साहब को हासिल हुआ। हुकूमती सतह पे उनको बड़े बड़े एजाज़ात से नवाजा गया, जैसे कि सदाती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की हम बात करें, उनके बेशुमार ऐसे शागिर्द जो उनके नाम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। सो आज की ये ख़ास नशिस्त उस्ताद बदुज़्ज़मान साहब के नाम, उनकी कुछ यादें आपकी नज़र। हमारेगा की तान जो कि उसकी जान है, राग पूरी और धनासरी की। हालांकि धनासरी की कई किस्में भी हैं, एक पूर्वी ठार की भी धनासरी को धुरपत तो मिलते हैं, वो कभी इत्तफाक हो धरानी की कई किस्में, कि धाने सी है, धानी है, संपूर्ण धनासरी है। खान साहब का रिकॉर्ड आप सबके पास मौजूद है, छाड़ दे हे मुरान चला जी, उनका रिकॉर्ड मौजूद है, उसमें तीवर मध्यम नहीं लगा हुआ जी, और कामोद को कोई फर्क नहीं पड़ा। कई बंदिशें ऐसी हैं खमीर की जिसमें तीवर मध्यम नहीं लगा। मारू कवन काज कवन देत चलिए, अन रस धन रस सदा रंगीले, रस धन रस सदा रंगीले, मोहम्मद शाफी हमारे डेरे आओ, मोहम्मद शाफी हमारे डेरे आओ, मन बस कर लागो गरवा, मारू कवन काज कवन देश जलिए, मारू जी। ख़वातीन उज़ात उस्ताद बदुज़्ज़मान साहब को याद करते हुए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन, और उनके जो अपने हैं अजीज़ व अकारिब हैं उनको सब्र और तहम्मुल अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। ज़िंदगी का निज़ाम कुछ ऐसा कि हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट के जाना है, लेकिन आज की जो ख़ास नशिस्त उस्ताद बदुज़्ज़मान साहब के नाम और खां साहब की कुछ यादें
سنہری یادیں ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے، ان کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے انفرادی سطح پہ، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ان کے وہ تمام ساتھی جو انفرادی سطح پہ خود بھی ایک بڑا نام ہے، ان کو ہم نے مدعو کیا، دعوت دی تاکہ ان سے خاص صاحب کے بارے میں مزید جانا جا سکے۔ میری جو پہلی مہمان شخصیت ہیں کسی تعارف کی اس لیے محتاج نہیں ہے کہ گوالیار گھرانے سے تعلق، اور یہ ایک ایسا گھرانہ کہ جو اپنی مثال آپ ہے، اور نہ صرف بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں استاد فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، اور ان کا نام ہی کافی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد فتح علی خان حیدرآبادی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، دعائیں سر۔ خوش رکھے آپ کو۔ بہت شکریہ سر۔ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور خان صاحب آ جاتے ہیں نا تو ایک ڈھارس ہو جاتی ہے کہ خان صاحب کی گفتگو ایسی کہ سحر میں آپ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کے چشم و چراغ ساتھ بیٹھے ہیں خان صاحب تو غلط نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے۔ سب سے چھوٹے بیٹھے ہیں یہ خان صاحب کے، اور بڑا پیارا نام ہے، اور نام کا بڑا اثر ہوتا ہے شخصیت پہ۔ تو عزت فتح علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عزت فتح علی خان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ عزت؟ ٹھیک الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر، دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت سے نوازے گا، نام کا اثر ہوتا ہے اور آپ نے نام کی لاج رکھنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، استاد بدرالزمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے وہ ساتھی جو ان کی شخصیت، ان کی زندگی کا بڑا ایک اہم ستون ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ استاد پرویز پارس صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلاسیکل موسیقی سے وابستہ ایک مصنف بھی ہیں، اور بہت ساری ان کی کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ ان سے بات کریں گے آج خان صاحب کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، خاص طور پہ آپ نے وقت نکالا اپنا، بہت شکریہ۔ میرے سامنے جو تشریف رکھتے ہیں، ہم نے جب کچھ خان صاحب کی یادیں شیئر کیں تو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ایک جانا ہوا مانا ہوا نام، اور صرف پی ٹی وی کی نہیں بلکہ پرائیویٹ چینلز پہ بھی فہیم اظہر صاحب کو ہم دیکھتے ہیں۔ فردوس گوش کی بات کریں تو پی ٹی وی لاہور سینٹر کا ایک ایسا شاہکار پروڈکشن اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا جس کا یہ حصہ رہے، اور بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور آج استاد بدرالزمان صاحب کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے فہیم اظہر صاحب کو، اور ایک ایسے لاجواب یہ خود فنکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے ان کو نوازا ہے، 30 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے موسیقی کی دنیا سے وابستہ ہے فہیم اظہر صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اور خواتین و حضرات، سیٹ کی اس جانب میں صرف تعارف ضرور کراتے ہوئے، obviously چونکہ ویکینڈ ایٹ ہوم کی ٹیم کا حصہ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے ماجبین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ماجبین، تھینک یو۔ سر خان صاحب، استاد بدرالزمان صاحب کی سر کنٹریبیوشن اتنی طویل کہ گو کہ ہم اس مخصوص نشست میں انصاف نہیں کر سکتے، لیکن ان کی کنٹریبیوشن کے سر بارے میں بات کرتے ہوئے۔ استاد بدرالزمان صاحب ایک بہت پیارے اور بہت محبت والے اور بڑے پڑھے لکھے اور بہت باتمیز اور بہت اچھے گائک اور بڑے قصبی آدمی تھے۔ بے وقت ان کی وفات سے مجھے بہت دکھ ہے اور بڑی کمی ہوگی ان کی۔ بالکل صحیح۔ بدرالزمان صاحب کو جب سے میں جانتا ہوں 30 برس ہو گئے ہوں گے، تو یہ ریڈیو پاکستان لاہور سے، ہم لوگ ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے، تو بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے۔ صحیح۔ گانے والے ہوتے ہیں، ان کو گانا تو آتا ہے لیکن بات کرنا ایک دوسرا فن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ بات کرنے کے بھی بڑے سمجھدار تھے، اور افسر بھی رہے، ڈپٹی ڈائریکٹر رہے اس میں پنجاب آرٹس کونسل میں، تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور بہت ہی جب آ جاتے تھے تو دل نہیں کرتا تھا کہ یہ جائیں، اور بہت محبت والے اور بہت لاجواب انسان تھے۔ الفاظ نہیں مل رہے کہ میں ان کی کس طرح سے بات کروں۔ بالکل صحیح۔ خان صاحب، آپ کے ساتھ تو ایک بڑی گہری وابستگی اور تعلق، اس تعلق کو بیان کرتے ہوئے سر۔ یہ ہے کہ بدر صاحب سے میرے تعلقات بہت ہی قدیم، کم از کم 60 سال کے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کیونکہ بدرالزمان ان کے جو والد تھے نا، بدرالزمان قمرالزمان جی، وہ میرے والد چونکہ ٹیچر تھے، اور بدر صاحب کی بڑی بہن ان سے انگلش پڑھا کرتے تھے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بدر صاحب نے گانا شروع کر دیا، ہم بھی ساتھ پہ چلے،
कुछ 10-12 साल 10-10 घंटे हम एक ही बैठे पे इकट्ठे रहे। मैंने उन्हें हिंदी पढ़ाई, गाना तो उन्हें मेरे, चूँकि वो उस्ताद भाई भी थे, उस्ताद छोटे गुलाम अली खां, उनके हवाले से। ठीक है। वो पहले हाजी फैज़ल ही थे, उनके शागिर्द थे। फिर म्यूज़िक डायरेक्शन में वो निसार बज़मी साहब के भी शागिर्द हो गए। ठीक है। मतलब उन्होंने कोशिश की कि म्यूज़िक डायरेक्टर भी बने, लेकिन फिर वो तवील दिल्ली घराने के शागिर्द इफ्तिखार खान साहब, आजकल वो कराची होते हैं, नसीरुद्दीन सामी उनके चचा थे। ठीक है। तो छोटे गुलाम अली खान साहब के हवाले से फिर मेरा उनका बड़ा एक लंबा सिलसिला चला, चूँकि उन्हें, मुझे भी एक शौक़ है किताबें लिखने, किताबें पढ़ने का। ठीक है। तो गाना गाना, तो मैं चूँकि वो परफॉर्मर बन गया, मैं टीचर बन गया, गाना सिखाने का शौक़ हो गया। ये अजीब सी बात है, गाना खुद गाना कम ही गाया परफॉर्म। तो वो फिर उनसे एक बड़ा लंबा सिलसिला डिस्कशन। अब मेरा ख्याल है मेरे लिए तो कोई शख्स नहीं जिससे वो गुफ्तगू हो सके डिटेल, कोई हिस्ट्री उसकी, म्यूज़िक की फिलॉसफी, उसकी लॉजिक वगैरह पे, तो नायाब ही एक जुनूनी शख्स है। बिल्कुल सही। ये लास्ट उन्होंने अपनी डेथ से कुछ दिन ही पहले मैं उनकी तरफ गया, अपनी बेटी के घर बैठे हुए। ठीक है। कहते यहाँ मेरे पास कोई किताबें नहीं, कोई हारमोनियम नहीं। इतना जुनून था उन्हें कि कोई छोटी सी की किताब भी दूर से मिली हुई उसके लिए वो भाग पड़ते थे। सर ये बड़ा कम वैसे देखने में आता था, मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि एक सिंगर हो और वो सिंगिंग के अलावा किताबें लिखने का भी जनून हो, ये मैंने बड़ा कम ऐसा कॉम्बिनेशन देखा है। जाहिर है ये बहुत कम लोग, चंद लोगों ने किताबें लिखी हैं हमारे पाकिस्तान में। तो बदरुज़्ज़मा, उनके अलावा कराची में एक होते हैं शाहिद हमीद, शाहिद साहब हैं, महफूज कोकर है, एक और खालिद में। लेकिन इन्होंने को 10-12 किताबें लिखी, मुफ्त तबले के मौजू पर, सितार के मौजू पर। माशाल्लाह। तो बड़ी बात थी, खुद वो गायक थे, टप्पे के मौजू पर काफ़ी किताबें लिखी, तो बड़ी ज़ख़ीम। और अभी तक उनका शौक़ था कि अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखें। अच्छा। और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान बदरुज़्ज़मा गाया हमारे गाने बजाने में। सही। वो उनको कोशिश भी थी, शौक़ भी थी। सही। उस वक्त के बड़े बड़े बुजुर्ग उस्तादों के साथ उनके पास वो तस्वीर मौजूद पड़ी हैं। मतलब हाफिज़ अली खान साहब, अमजद अली खान के वालिद, फ़हीमुद्दीन खान डागर, बड़े बड़े तबला नवाज मैंने खुद देखा। तो वो बहुत ज़्यादा जुनून से हिंदुस्तान गए और वहाँ के जो बुज़ुर्ग गायक थे उनको मिले, उनसे कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश की। तो ये बड़ा कम होता है। तो एक जनून था सीखने का, और वो आखिरी सांस तक, जैसे आपने कहा भी 3-4 दिन पहले, म्यूजिक की रिसर्च का भी और गाने का अलग और रिसर्च का अलग, दोनों। वाह 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 वाह। फ़हीम अज़हर साहब, ये बड़ा एक नायाब कॉम्बिनेशन है कि गाने का भी जुनून हो और सीखने का भी आखिरी सांस तक जुनून होना। इसी तरह इंसान मुकम्मल हो जाता है, वरना तो आप समझें कि आपने सबको, इसीलिए अल्लाह ताला, फिर कम ऐसे लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, और उस्ताद बदरुज़्ज़मान साहब उन खुश नसीब शख्सियात में से हैं कि आज हम जब उनका जिक्र कर रहे हैं तो उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन है उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते सर। नो डाउट। वजह ये है कि हमारे यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो मुस्तामिल हैं, जिनमें गुनी, गंधर्व और पंडित, इस किस्म के। तो बदर साहब क्योंकि प्रैक्टिशनर भी थे और मुहक्किक भी थे, इसलिए उनको गंधर्व कहना, अगर मैं पार साहब गलत नहीं हूँ तो, हाँ ठीक है। तो उनकी अपनी एक तहकीकी नज़र थी इस फ़न के बारे में, और बड़ी बारीकी से उन्होंने इस चीज़ को देखा और लोगों तक फैलाया। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसीकी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसकी तरवीज के लिए वो काम नहीं किए गए, हमारे यहाँ पे बहुत कम किताबें लिखी गईं, इस इल्म को छुपाया भी गया काफ़ी हद तक, जिसकी वजह से इसका ज़वाल आया। मगर बदरुज़्ज़मा साहब, ग़ुलाम हैदर ख़ान साहब, परवेज़ पारस साहब, शाहिद हमीद साहब, इस किस्म के, और महफूज खोखर साहब, इन्होंने कुतुब लिखी, असातिज़ा से सीख के लिखा। वैसे तो कुतुब लिखने का जो रवाज था वो हिंदुस्तान में भी इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है, लेकिन बहुत से जो उनके बड़े बड़े नाम हुए हैं और उन्होंने किताबें लिखी, जैसे क्रामक पुस्तक किताब है और बहुत सी किताबें। लेकिन मौसीकी के बारे में बदरुज़्ज़मान साहब का जो नज़रिया था वो ये था कि इसको जब तक फैलाया नहीं जाएगा, इसको जब तक लोगों को बताया नहीं जाएगा, वी कांट क्रिएट लिसनर्स। तो लिसनर्स पैदा नहीं होंगे तो मौसीकी जो है वो महदूद जिस तरह के हो चुकी है। तो बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैठ के, और राजवाड़े मौसीकी के जो घराने थे वो लोग मुक़य्यद हो गए अपने अपने, उसमें नहीं रहा वो रवाज, अब बैठ के नहीं है लाहौर में जहाँ पे लोग सीखें। तो किताब एक
استفادہ کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے. اور بدر صاحب جو تھے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فرام دا اسکریچ شروع کیا اینڈ اچیوڈ دیٹ پوزیشن. اچھا آپ نے جو میں قطع کلامی کی سر سوری معافی کیونکہ ایک دم سے ایک ذہن میں سوال ہے کہ اسکریچ سے سٹارٹ کی اور پھر یہاں پہ یہ جملہ بھی کہ ان کا تعلق کسی کلاسیکل گھرانے سے نہیں تھا, ورنہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا تعلق کلاسیکل گھرانے سے ہوتا ہے تو ایک آپ کو ٹریننگ کے لیے تربیت گاہ مل جاتی ہے, سکھانے والے ہوتے ہیں, لیکن آپ اسکریچ سے خود سٹارٹ کر رہے ہیں اور پھر سر آپ بھی خود آپ کا بھی تعلق کسی کلاسیکل گھرانے سے نہیں ہے, تو یہ تو پھر بڑا چیلنجنگ بھی تو ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اٹ ہیز بین اے چیلنج فار ایوری باڈی جو آج کل بھی سیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا رواج ہے تو پیپل ہیو ایکسیس ٹو دیٹ مٹیریل, جو کہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے چیزوں کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں, سیکھ بھی سکتے ہیں, اساتذہ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک گیپ نظر آ رہا ہے. میں نے وہ دور دیکھا جس میں ہمارے ارد گرد کم از کم 10-20 اساتذہ موجود ہوتے تھے, ٹوکنے والے ہوتے تھے, بتانے والے ہوتے تھے اور اس کو داد دینے والے ہوتے تھے. اب خان صاحب ہمارے سب سے سینئر پاکستان میں اس وقت گائک ہیں, تو اب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. تو مقصد یہ ہے کہ اب وہ لوگ نہیں موجود کہ جو آپ کو, اسی لیے کلاسیکل شتر بے مہار ہو چکا ہے. اس میں کوئی قدغنے نہیں ہیں, اس میں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, روکنے والا کوئی نہیں ہے. اینڈ پیپل آر سو obsessed with themselves کہ وہ they don't want to be taught, اور بتانا پرومپٹ کرنا تو ان کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بدر صاحب کی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی. سب سے پہلے معارف النغمات ایک ہماری ایک بہت ہی نادر کتاب ہے جو کہ اردو میں تھی, نواب ٹھاکر علی نے لکھی. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا پاکستان میں. اس سے پہلے یہ کتاب چھپوا دی, پبلش کروائی, کیونکہ لوگ دکھاتے نہیں تھے, وہ اس طرح چھپا کے رکھتے تھے کہ یہ کتاب کہیں لوگوں کے ہاتھ لگ جائے تو علم جو لوگوں تک پہنچ جائے گا. تو وہ انہوں نے کتاب پہلی بار چھپوائی, بہت بڑا ایک کار دارت تھا یہ. اور اس کے بعد انہوں نے اور بہت سی کتب لکھی جس میں بڑے لوگوں کا بڑا ظرف, نوائے موسیقی, صدائے موسیقی اور طبلے پہ انہوں نے کتاب لکھی. تو بہت سارے ان کے امور ایسے ہیں جن پہ اگر گفتگو کی جائے تو میرا خیال بہت بالکل. خان صاحب یہ میں ضرور بات کرتے ہوئے, یہ آپ بھی چونکہ سر آپ کا تو ایک نام اور ایک گھرانہ اور گھرانے کا نام پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے کلاسیکل موسیقی کے والے سے, یہ بھی تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا آپ سے وہی سوال کرتے ہوئے, لیکن آپ اپنے انداز سے کہ آپ کا تعلق استاد بدرالزمان صاحب کی بات کریں تو ایک کلاسیکل گھرانے سے نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنا نام اور مقام بنائیں, تو وہ یہ اس حوالے سے بڑی بات ہے اور بڑی محنت طلب بات ہے. کلاسیکل موسیقی جو ہے وہ ایسی موسیقی ہے کہ اس جیسی موسیقی کوئی وہ بیس موسیقی ہے. اگر یہ کلاسیکل سیکھ کر گائے گا تو اچھا گائے گا, ورنہ کہاں نہ کہاں سے وہ تھوڑا سا پیچھے اوپر ہوگا. تو وہ شوقین خاندان کے تھے, لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی جد و جہد میں اور اسی محبت میں اور اسی کاوش میں انہوں نے گزاری. جب بھی ان سے ملے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے تھے کہ بڑی مضبوط اور بہت عالی شان قسم کی. بالکل صحیح. تو ابھی انہوں نے جو کتابیں, مجھے بھی انہوں نے کتاب دی تھی تو وہ ابھی تک ہے میرے پاس. وہ جو فہیم صاحب نے کہا ہے صدائے موسیقی, نوائے موسیقی, کافی سالوں کی بات ہے. تو بہت ہی محبت والے تھے, ہم لوگ ان کی محبت میں ہی آئے ہیں. بے شک. اور ایسے لوگ غیرت مند لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. بے شک, بڑی پیاری بات. عزت آپ سے بھی ذرا گفتگو کرتے ہوئے, کیونکہ آپ کا بھی پھر آپ خان صاحب کی پرچھائی ہیں, تو آپ بھی ضرور بات کرتے ہوئے استاد بدرالزمان صاحب کی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی تقریباً 1 سال پہلے بدرالزمان صاحب اور میں اور ابو, ہمارا پروگرام ہی تھا اکٹھے کراچی میں. ٹھیک ہے. تو ادھر کافی انہوں نے گانا سن کے میرا کافی محبت کی اور شفقت کا ہاتھ ہی رکھا ہمیشہ. اور وہ بتاتے رہتے تھے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کوئی نئی بات. صحیح. کون سی پہلی والی بات یاد ہو جو سکھائی ہو آپ کو, بتائی ہو, وہ بتائیں. نہیں, مجھے تو اتنی کوئی خاص نہیں بتائی, لیکن وہ بزرگوں کی باتیں, استاد امید علی خان صاحب کی باتیں کرتے تھے کافی, اور چھوٹے غلام علی خان صاحب, جی چھوٹے غلام علی خان صاحب کی. اور بس یہی
अल्लाह उन्हें बस जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। आपको कैसा लगता है, कितनी ज़िम्मेदारी इनफरादी सतह पे भी आपको महसूस होती है, आप नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए, और क्लासिकल मौसीकी मजाक नहीं है, मतलब आप देखें ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो क्लासिकल मौसीकार होता है लोगों की और सुनने वालों की तवक्कुआत भी बहुत होती हैं उनसे, वरना और जॉनरास की भी बहुत अच्छे तरीके से हम हर जॉनरा की नहायत इज़्ज़त करते हुए, लेकिन ऑब्वियसली क्लासिकल मौसीकी का एक अपना मेयार है। जी बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फील ज़रूर होती है क्योंकि हमारा इतना पुराना सिस्टम एक चला आ रहा है घराने का, तो हर जनरेशन में हमारा कोई गायक तो निकला ही है। तो इस जनरेशन में मैं हूँ और मेरे कोई भाई वगैरह तो नहीं गाते क्लासिकल। और आप हो भी तो छोटे सबसे। जी जी, बस मुझे ही शौक था बचपन से ही, तो बस बहुत अच्छी बात, चल रहा है। ऑल द बेस्ट आपके लिए, बहुत सारी दुआएं हैं, आप इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी समझदार बातें कर रहे हो, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। खान साहब आपसे भी सब आपसे बात करते हुए फिर वक्फे की तरफ भी बढ़ना है। उस्ताद बद्दुज़्ज़मान साहब की सर हम जब बात करते हैं, रेडियो से फिर आगाज़ किया, टीवी की तरफ तो बाद में रुख किया उन्होंने? आप पहले वो रेडियो पे बस 64 साल रेडियो पे हो गए। ओके, ये बड़ी बात है कि रेडियो से शुरू करके, क्योंकि सारा तकरीबन मेरे सामने ही था। शुरू में मैं भी प्रोग्राम करता रहा, पहले तबला का प्रोग्राम किया, फिर कुछ गाना गाए, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, सिर्फ टीचिंग की तरफ लगे रहे। तो ये उनकी बड़ी बात थी, क्योंकि बात हो रही उनके किताबों पे भी, लिखने पे भी, गाने पे भी। गाने का गाना सीख कर गाया जाता है, सुनकर परख कर, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है। वाह। क्योंकि किताबों से प्रैक्टिकल गाना नहीं आता, कोई भी नहीं, कोई भी शख्स निकाल नहीं सकता। उसकी हिस्ट्री का हम भूल गए, वादी सवादी या ठाठ या को बोल, तो किताब ही इस काम आती है हिस्ट्री के लिए। प्रैक्टिकल के लिए वही शख्स किताब में से निकाल सकते हैं कि जो राग उन्होंने सीखे हो। ठीक है। तो ये हमने लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन की है कि जो कुछ बुजुर्गों से सीखा या दीगर किताबें पढ़कर, ताकि कोई उससे फायदा उठा सके। किसी की रहनुमाई में खुद नहीं कर कोई कर सकता। बिल्कुल सही। साथ में ये तो बदर साहब ने भी ऐसा की, उन्होंने तबले पे किताब लिखी, सितार जबकि वो नहीं बजाते थे, सितार की किताबें पढ़ के लोगों से कुछ रिसर्च करके लिख दी। तबले पे भी, तबला भी वो बजाते नहीं थे। तो ये कोशिश है कि चीज़ें लोगों तक पहुंच जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, उस्ताद बद्दुज़्ज़मान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए उनके कुछ ऐसे साथी जो खुद इनफरादी सतह पे एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद हैं। वीकेंड एट होम की लाइव नशिस्त, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ते, फिर उसके बाद वापस आते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हुए PTV होम की पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की ख़ास नशरियात, आज हम उस्ताद बद्दुज़्ज़मान साहब को, खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, खराज तहसीन पेश करते हुए, कल उनका इंतकाल हो गया और अल्लाह ताला, हमारी दिल से दुआ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। और उनके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए वो तमाम अहम शख्सियात जो इंडिविजुअली यानी इनफरादी सतह पर भी अपना एक नाम और मकाम बनाए हुए हैं, वो हमारे साथ उनकी शख्सियत खान साहब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए, मैं दोबारा से तारुफ ज़रूर कराते हुए, उस्ताद जो गो के तारुफ की इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तमाम हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान हैदराबादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके चश्म चिराग इज़्ज़त फ़तेह अली ख़ान जो मेरे पर्सनली फ़ेवरेट अब हो चुके हुए हैं, बहुत समझदारी से गुफ्तगू करते हुए और सुलझे हुए ये बच्चे हैं। बहुत सारी दुआएं ये बड़ी बहन की तरफ से आपके लिए। उस्ताद परवेज़ पारस साहब मौजूद हैं और फ़हीम मज़र साहब भी मौजूद हैं। खास साहब चूँकि वक्त की कमी और गो के हम इंसाफ नहीं कर सकते, उस्ताद बद्दुज़्ज़मान साहब की कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें, लेकिन खान साहब के हवाले से बात करते हुए सर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। पहली मुलाकात आपको याद है जब हुई थी खान साहब? जी हाँ, मुझे याद है। मैं आया था लाहौर, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मिले और बहुत मेरे से सीनियर थे और बहुत मोहब्बत से, और उन्होंने कोई दावत शावत भी की थी और गाने की बातें। फिर कुछ वक्त गुजरा तो उनको प्यादा परफॉर्मेंस का बड़ा शौक़ था। अच्छा। कि मुझे मिले, तो मैं हमेशा उनको कहता था, मैं कहा यार फ़िक्र नहीं करो, ये मिलेगा तुम्हारे को, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। कब मिलेगा? मैं कहा जल्दी मिलेगा, फ़िक्र मत करो। तो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और इतनी बड़ी किताब जो है क्लासिकल मौसीकी पर, मार्फुल नग़मात, बड़ी लाजवाब उन्होंने किताब लिखी।
جس پر ان کو بہت ایک دینا چاہیے، کریڈٹ دینا چاہیے، جی ہاں، پذیرائی ملی، بالکل ٹھیک. تو بڑے بات چیت کے اور بڑے طبیعتاً بڑے ہنسی مذاق والے تھے. اچھا ٹھیک ہے. بہت باتیں لطیفے بازی یہ فلاں اچھا. تیر ادھر ادھر یہ بھی سناتے تھے. تو پھر بہت اچھے استادوں کے شاگرد ہوئے. چھوٹے غلام علی خان صاحب ہمارے وہ تایا تھے، تو ان کے شاگرد تھے. اور پھر نثار بزمی صاحب، وہ بھی اپنے کام کے بڑے عالی شان، ان کے شاگرد اور استادوں کے بھی شاگرد ہوئے. انہوں نے بہت زیادہ علم اپنے پاس اکٹھا کیا. بالکل صحیح. استادوں کا. بالکل صحیح. جی ہاں. بالکل صحیح. خان صاحب کی بیٹھک بڑی مشہور تھی اندرون شہر میں. میں آپ دونوں سے، اور ایک دور میں یہ رواج تھا کہ بیٹھک ہوا کرتی تھی، دوست احباب اور جو سیکھنے والے تھے وہ بیٹھا کرتے تھے، جو ایک ہی سوچ رکھنے والے تھے. لیکن خان صاحب نے اس روایت کو برقرار رکھا. سر اس کے بارے میں بات کریں. اب وہ بدرالعثمان صاحب کی بیٹھک تھی شالمی میں. بالکل صحیح. تو میں بھی ان کے پاس بیٹھتا، ٹھیک. اکٹھے ہی، جو ہم صبح 9 بجے سے بیٹھنا، ٹھیک ہے، رات 10-11 بجے تک. اور لوگ آتے تھے، بہت بہت بڑے لوگ آتے تھے. چھوٹے غلام علی خان صاحب تو استاد تھے ہمارے، سلامت علی خان صاحب، استاد شوکت حسین خان صاحب بھی کبھی آتے تھے. ان کے والد بھی جب کراچی سے آتے اچھا، تو ہمارے ساتھ ادھر ہمارے پاس زیادہ آتے تھے، غلام رسول خان صاحب. تو میں نے کئی بار ان کے ساتھ طبلہ بجایا، غلام رسول خان صاحب کے ساتھ ایک دور میں طبلہ بجایا کرتے. تو وہ یہ جب سے بیٹھکوں کا کلچر ختم ہوا ہے نا، تو یہ کلاسیکی موسیقی کافی زیادہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ بیٹھکوں پہ آپس میں اساتذہ آپس میں کافی ڈسکشن کرتے، کئی بار تلخی ہو جاتی، لیکن سننے والوں کو فائدہ ہوتا. آپس میں چیزیں شیئر کر لیتے تھے، استائی انترے، راگ، سب کچھ. وہ اب وہ کوئی بیٹھک نہیں، صرف ہماری بیٹھک ہے، کوئی آتا نہیں آپس میں. نفسی کا دور ہے. سر کوئی ایسی سنہری یادیں بیٹھک کے حوالے سے بہت ساری ہوں گی، جیسے خان صاحب بتا رہے ہیں کہ بدرالزمان صاحب کا مزاح، سینس آف ہیومر بڑا اچھا تھا، ظاہر ہے. تو وہ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے. تو وہ ظاہر ہے بدرالزمان پڑھے لکھے بھی تھے. تو وہ تو پھر یہ خاص جو ہنسی مذاق جو ہے یہ موسیقی کا خاص حصہ ہے. صحیح. تو وہ بھی شیئر کر دیا کرتے تھے. ان کے بھائی قمرالزمان وہ کافی بات چیت کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اور لوگ آتے تھے جو کہ وہ اس کام کو، مطلب جتنی دیر تک بیچ میں کھانے کے ساتھ، نمکین کے ساتھ کوئی میٹھا چیزیں نہ ہوں تو بات نہیں بنتی. کھانے کے بھی بڑے شوقین تھے، کھانے اچھے پکوانے، لوگوں کی دعوتیں کرنی، یہ بھی بدر صاحب کا ایک خاص. واہ، مہمان نوازی بھی. ہاں، بڑی کئی بار 10 لوگ آ گئے ہیں تو ان کے لیے کھانا. عید میلاد النبی پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، کھانا پکوانا، گانا بجانا کرا دینا. ہر عید پہ، چھوٹی بڑی عید پہ تو میں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. صحیح. یعنی بڑے ظرف کے بھی مالک تھے، ظرف بھی بڑا تھا اور اعلیٰ تھا. بالکل صحیح. فہیم صاحب کبھی اتفاق ہوا بیٹھک میں جانے کا؟ جی ہاں، میں ابتدائی طور پہ میں جب جاتا تھا میں چھوٹا ہی تھا. اچھا. عزت خان صاحب کی طرح میں بھی چھوٹا ہی تھا، تو میں چلا جاتا تھا وہاں پہ. اور وہاں پہ ایک قمر صاحب جو تھے نا، وہ بڑے بزلت سمجھ تھے. ٹھیک ہے. وہ کوئی نہ کوئی جوک کریک کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بات چھیڑے رکھتے تھے. پھر وہاں پہ ایک سارنگی نواز ہوتے تھے نثار حسین، وہ فوت ہو گئے، تو ان کے ساتھ ان کی بڑی رہتی تھی. تو اس طرح سے ایک ماحول تھا جو کہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے تو بہت انجوائے کیا ہے. اور موسیقی کے ایک خوشہ چینی ہے، آپ کو ایک جگہ سے نہیں ملتا. آپ کبھی ادھر سے کچھ اٹھاتے ہو، کبھی ادھر سے لیتے ہو. تو یہ کیونکہ عطائیوں کے لیے تو پھر اور بھی زیادہ کارآمد ہے کہ آپ کبھی ادھر کسی استاد کے سے سیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر. تو ہمیں ایک لیوریج بھی ہے کہ ہم وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو لرن فرام اسپیسیفک پیپل بٹ وی کین گو اراؤنڈ. کہ ہم 6 مہینے سے سیکھ لیا، وہ استاد چلے گئے تو سال کے بعد، کیونکہ گھرانے دار لوگ اپنے بزرگوں سے ہی سیکھتے ہیں اور انہی کا انفلوئنس رکھتے ہیں. تو بدر صاحب کیونکہ پنجاب آرٹس کونسل میں ہوا کرتے تھے، تو ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آئی یوزڈ ٹو اسٹڈی ان گورنمنٹ کالج لاہور. ٹھیک ہے. تو کمپٹیشنز ہوتے تھے. تو یہ ڈائریکٹر تھے، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے. ڈائریکٹر ہو چکے تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر بڑے پروگرام کرواتے تھے. اوکے ٹھیک ہے. تو آئی یوزڈ ٹو اٹینڈ کمپٹیشنز اینڈ میوزیکل جو پرفارمنسز ہوتی ہیں. تو مجھے یاد ہے ان کی موجودگی میں، ان کی زیر سرپرستی میں نے وہاں سے کافی پرائزز ون کیے.
ایک مجھے یاد ہے جس میں استاد شوکت حسین مانڈو خان صاحب اور پروفیسر اسرار ہوا کرتے تھے. وہ اسلامیہ کالج میں فزکس کے پروفیسر تھے. تو وہ ججز تھے. تو وہ کمپٹیشن میں نے ون کیا تھا بدر صاحب کے ادارے کے میں پرفارم کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو آئی ہیو ویری فونڈ میموریز اباؤٹ بدر صاحب, کیونکہ بدر صاحب ایک سیریس انسان تھے اس حوالے سے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ بہت لائل تھے. بالکل صحیح. اچھا ایک تو یہ ہو گیا, لیکن پھر اس کے بعد جب ان کو انٹرویو کرنے کا موقع ملا, وہ تجربہ فہیم صاحب کیسا رہا؟ جی بدر صاحب نے بہت سیرا, کیونکہ ایک نہیں ہم نے یک بعد دیگرے ان کے انٹرویوز کیے ہیں فردوس گوش میں. بالکل صحیح. اور ان تمام انٹرویوز میں انہوں نے جو محاسن کھولے ہیں موسیقی کے, جو پردے واہ کیے ہیں, وہ عام آدمی کا کام نہیں. ہمارے پاس اسکالرز جو تھے وہ بدر صاحب تھے اس پروگرام میں, استاد غلام حیدر خان صاحب تھے اور پرویز پارس صاحب تھے, اور غلام قادر شگن بھی تشریف لاتے تھے. خان صاحب آئے لیکن کم, کیونکہ کراچی سے ان کو آنا ہوتا تھا تو یہ کم پرفارمنس کے لیے آتے تھے. تو بدر صاحب جو تھے وہ ہمارے لیے ایک بہت نعمت متبرکہ جسے کہتے ہیں کہ ایسے لوگ موسیقی پہ بولنے والے کون لوگ ہیں. صحیح ہے. It's very hard to find anybody who could just speak about music and could elaborate it. اور پھر ان کا آپ کیونکہ موسیقار نثار بزمی صاحب کے بھی شاگرد تھے, بلکہ انہوں نے اپنا ایک البم بھی کیا تھا غزلوں کا. امجد اسلام امجد صاحب کی غزلیں گائی تھیں انہوں نے. پھر یہ منشی رضی الدین صاحب کے شاگرد ہوئے کراچی میں, جو کہ قوال بچے ہیں. ٹھیک ہے. تو he had plenty of teachers اور and plenty of students as well. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت ساری زندگی اس میں وقف کی. جو واقعہ وہ سناتے ہیں کہ میں کلاسیکل کی طرف کیوں آیا, جی انہوں نے بارہا اس کا ذکر کیا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر بہت سارے تہوار ہوا کرتے تھے اور کلاسیکل پرفارمنسز ہوتی تھیں. وہاں پہ اسٹیجز لگتے تھے محلوں میں اور وہاں پہ بڑے بڑے گائک آ کے یہ بات کرتے تھے ہمیں. جی جی. اچھا. تو کہتے میں ایک بار وہاں پہ موچی دروازے کے پاس ہی وہ پنڈال لگا, تو ہم پہلی بار دونوں بھائی گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ نزاکت علی سلامت علی گا رہے تھے چوک میں. چوک میں. تو اٹ واز اسپیل باؤنڈ کائنڈ آف انوائرمنٹ فار دم. ہی جسٹ اسٹارٹڈ, کہتے جی جب وہ گانا ختم ہوا تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور کتنی دیر تک تالیاں بجائے. تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یار یہ کام سیکھنا چاہیے, میں یہ ہے موسیقی جو کرنی چاہیے. تو دین ہی اسٹارٹڈ موونگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کرنے کے بعد اس کو ثابت بھی کیا. ہمارے تو یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی شادی ہوگی وہ موسیقی چھوڑ دیتا ہے, کسی کے والدین نے پریشر ڈالا وہ موسیقی چھوڑ گیا, عطائیوں میں خاص طور پہ. یعنی عطائی سے مراد یہ میں تاکہ ناظرین کے لیے کہ کلاسیکل موسیقی کے گھرانے سے تعلق نہیں ہے اور آپ انفرادی سطح پہ سیکھ کے تو بنے ہیں سنگر, یہی ہے. بالکل بالکل 100%. مطلب میں تو دیکھا نا ان کے والد منع کرتے تھے, بالکل وہی میں نہیں تھے کہ وہ گائیں. بالکل صحیح. پھر بھی انہوں نے احتجاجاً اور انہوں نے بڑی مشکلوں سے سیکھا. بالکل صحیح. بڑی استادوں کی خدمت کریں, مار کھائیں کے سیکھا. ہم نے تو بڑی آسانی سے سیکھ لیے, پتہ نہیں یہ کہ خوش قسمتی ہمیں کچھ جیسے چھپڑ پاڑ کے مل گیا. لیکن انہوں نے, میں نے خود دیکھا, بڑی تکلیفوں سے سیکھا اور بڑے ریاض محنت کی. یہ بڑی لگن سے سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شعر ہے کہ آئے اس شاخ گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تو وہ شاخ میں سے تھے, عاشقوں میں سے تھے موسیقی کے. کوئی شخص کسی چیز کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ اور جس کو پرسیورنس کے ساتھ نہیں فالو کرتا, اگر اس میں اندر اس کے ایک وہ آتش فشانہ پھوٹ رہے ہوں اس چیز کے بارے میں, تو میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی کے آخری لمحات بھی موسیقی کی سوچ میں ہی تھے جب وہ انتقال ہوا ان کو. کہ پارس صاحب ایک آدھ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی, اور شروع میں تو وہ تھے ہی موسیقی کے. ہر بار میں بچپن میں آئی یوز ٹو گیٹ انسپائرڈ بائی دیز پیپل, بیکاز یہ لوگ گانے بجانے والے تھے, یہ ہر قسم کی موسیقی میں بھی حصہ لیتے تھے. پنجاب آرٹس کونسل میں بھی اور الحمرا آرٹس کونسل میں بھی پروگرامز ہوتے تھے, اور میں نے بدر صاحب کو ادھر بھی دیکھا ہوا ہے بچپن میں. میں عزت کی عمر کا ہوں گا, اس وقت بھی یہ گاتے تھے. تو انیشل سٹیجز تھیں, لیکن سیکھنا, اس کو کرنا, کسی مقام تک لے جانا اور اپنا نام قائم کرنا. اور پھر جو انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہے, یہ ایک لافانی ان کی جلا بخشے گا ان کی زندگی, اور ان کا جو انشاءاللہ نام ہمیشہ رہے گا, کیونکہ ہمارے پاس ایسا مواد بہت کم ہے جو کہ ہم استفادہ کر سکیں. اور اپنے میں ایف سی کالج میں میوزک پڑھاتا ہوں, اینڈ آئی فائنڈ اٹ ویری ہارڈ ٹو فائنڈ سم لٹریچر, سم بکس جو کہ ریلیونٹ ہوں. تو بدر صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ ریکمینڈڈ ہیں کتابیں علم حاصل کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے. اور
میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اور زیادہ پرچار ہونا چاہیے. موسیقی کی کمی میں ان چیزوں کا بھی عمل دخل ہے. اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جائے. ان اساتذہ کے پارس صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. ایل جی اس میں کلاسیکل میوزک سکھاتا ہوں. بالکل صحیح. لاہور گرامر اسکولوں میں پوئم سکھاتے ہیں تو میں باقاعدہ میوزک کی ہسٹری کا میر خسرو کون تھے, راگوں کے مستند اسطائین تھے, چھوٹی بچیوں کو 3 سے 6 تک. یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور یہ بھی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کسی بھی بچے کی شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی اگر یہ بھی آپ نہ سیکھیں. چلے بچیاں گائے نا, وہ لسنر تو اچھی ہو. بالکل, سننے والے کا بھی ایک وہ ہونا چاہیے, معیار ہوتا ہے. ہماری پرنسپل کا وہ یہ نظریہ کہ یہ بچے سمجھے کہ تو صحیح نہ ہے کیا. ٹرو, آئی ایگری. بالکل بالکل. خان صاحب آپ سے ضرور یہ میں ذاتی حیثیت پہ سوال ضرور کرتے ہوئے, چونکہ ایک تو آپ مصروف ہوتے ہیں تو اپنا قیمتی وقت آج نکال کے بھی خاص طور پہ تشریف لائے. اب عزت کو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے نام کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں, اور وہ مجھے اس میں وہ نظر آ رہا ہے آنکھوں میں وہ چمک اور سپاک ماشاءاللہ. آپ کی باقی جو بچے ہیں وہ موسیقی کی فیلڈ کی طرف نہیں آئے سر, کیوں؟ وہ یہ سب باتیں جو ہیں میرے خیال میں یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. 3 اس کے بھائیوں, تینوں افسر ہیں. ان کی بہن جو ہے وہ بڑی ڈاکٹر ہے, تو اس طرف انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا. یہ چھوٹا تھا, ٹھیک ہے, تو میں اس کو کہتا تھا تم کو موٹر لے دوں, کیا لے کر دوں؟ تو یہ کہتا تھا مجھ کو گٹار لے کر دو. ارے میں نے کہا یار ہم گٹاریں بجانے والے نہیں ہیں بھائی, ہم تو گویوں کی اولاد ہیں, گویے ہیں, یہ گٹار چھوڑو. نہیں یہ مجھ کو لے کر دو. میں نے لے دی اس کو, پھر اس نے توڑ دی. وہ توڑنے کے بعد ابھی مجھ کو سرمنل لے کر دو. اچھا, حاضر, وہ لے کر دیا. ابھی مجھے تان پورا لمبا والا چاہیے, وہ لے دیا. چھوٹا چاہیے, وہ لے دیا. باجا چاہیے, یہ لے دیا. تو اس کو بچپن سے ہی شوق تھا. صحیح. 5 سال کی عمر میں, ابھی یہ 12 سال کا ہے, جی, تو 5 سال کی عمر سے ہی اس نے شروع کیا تھا. ماشاءاللہ. پھر میں نے دیکھا کہ یہ گاتا تو اچھا ہے, بہت اچھا ہے. تو ابھی اللہ کی مہربانی سے یہ پک اپ جلدی کرتا ہے. بالکل. ایک ڈل دماغ کے ہوتے ہیں, اس کو سکھانے کی ہے کہ یہ ایسے کرو تو کر لے گا, ایسے کرو تو کر دے گا. تو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ایک گائک بننے میں 300 سال چاہیے. اچھا, واہ, 300 سال. جی ہاں, کیونکہ یہ عمر تھوڑی ہے, علم بڑا ہے. واہ. 100 سال سیکھے, 100 سال ریاضت کرے, 100 سال لوگوں کو سنائے. تو گویا کبھی کبھی بنتا ہے, لیکن یہ جو کرتے ہیں اتنی مشقت, اور یہ مشقت تو سب کو کرنی پڑتی ہے. ہمارے بزرگ تھے, تایا تھے ہمارے, وہ بہت بڑے گائک تھے, انڈو پاک کے بہت بڑے گائک تھے. عمید علی خان صاحب وہ کسی سے بات کم کرتے تھے, تو انہوں نے بڑا نام پیدا کیا اور بہت بڑے گائک تھے. تو میرے کو دل میں تھا میں اپنے تایا جیسا گانا والا بنوں, باپ جیسا نہیں. میرا باپ بھی گویا تھا, لیکن مجھ کو لگتا تھا تایا اچھا ہے. تو تایا کہ میں نے باپ سے سیکھا, ان سے سیکھا. تو یہ قسمت سے ہوتی ہے کہ یہ والد صاحب بھی کہتے تھے کہ ہندوؤں کی باتیں ہیں کہ کلاسیکل گانا, ابھی لتا منگیشکر سے انہوں نے پوچھا تھا. بالکل صحیح. کہ جی آپ کو کوئی خواہش زندگی کی کوئی بچ گئی ہو, تو کہنے لگی ایک خواہش ہے جو ابھی میری پوری نہیں ہو سکتی. ان کا کیا ہے یہ کہ میں گویا بننا چاہتی تھی. تو گویا تو نہیں بن سکی, پلے بیک سنگر تو لاجواب تھی. تو میرا ابھی وہ وقت نہیں تھا, ہمارا حالات صحیح نہیں تھے, تو میں کیسے بنتی. صحیح. ابھی مجھ کو آتا تو ہے, لیکن اس لیول کا نہیں آتا جس کو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. تو یہ قسمت کے ساتھ ہے. تو اس لیے عزت, اگر میں کہوں قطع کلامی کی معافی, وہ آپ کی اب لیگیسی کو آگے لے کر قدرتی طور پہ, یہ نیچرلی ہے. بالکل صحیح. اور 12 سال کے ہیں, مجھے تو ابھی پتہ چلا, میں تو ذہنی طور پہ یہ میچور ہیں بہت بھائی, یہ مجھے لگتا ہے میرے سے بھی بڑے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اچھا عزت, میں ضرور آل پاکستان میوزک کانفرنس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا پلیز. جی, تقریباً 2019 سے آل پاکستان میوزک کانفرنس میں ریگولرلی پرفارم کر رہے ہیں. یہ آل پاکستان میوزک کانفرنس لاہور بھی اور کراچی بھی. ٹھیک ہے. اور بھی ہیں آرگنائزیشنس, تہذیب فیسٹیول. بالکل صحیح. ان میں مطلب
جو مین آرگنائزیشنز ہیں ان میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہو. پاس صاحب کل اس کی پرفارمنس عزت کی کیسی رہی؟ بہت اچھی، مجھے بہت بڑی دعائیں ہیں کہ ایک گویا بن چلا. مطلب بھیم پلاسی جیسا مشکل راگ، چونکہ یہ خان صاحب کو بھی بڑا پسند تھا کہ ابتدا میں انہوں نے اپنے تایا سے امید علی خان صاحب سے بھیم پلاسی سے شروع کیا، تو یہ بھی بہت اچھی اور بڑی نایاب استائن ترے بلمپت اور درت کے استائن ترے جو گھرانے دار لوگ نہیں آگے پیش کرتے. صحیح. خان صاحب نے وہ لوگ چواو کر وہ بہت ہی نایاب. آپ نے اس کو پاس کر دیا نا اپنی طرف سے. بس دیکھیں نا کہ بات یہ ہے کہ دیوار اپنی بنیاد پر جاتی ہے، تو میرا دل یہ کرتا تھا کہ میں اپنے تایا جیسا گویا بنوں. ٹھیک ہے. امید کو علی 2 نمبر کا گویا نہیں بننا، 1 ہی نمبر ہونا چاہیے. تو ان سے سیکھا، بڑی ان کی خدمت تو انہوں نے میرے سے لی نہیں، لیکن وہ کچھ پیسے بھی دے دیتے تھے اور کھلاتے پلاتے بھی تھے اور گھماتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے. ان سے سیکھا. ابھی یہ جو گانا ہے بدر زمان صاحب کی بات کر رہے ہیں جی، کہ ان کی بڑی کاوش ہے کہ ایک شوقیہ لوگ ہو کر اور اتنی مشکل کام کو ہاتھ ڈالنا، تو یہ ہر کسی کا کام نہیں. اور پھر اپنا ایک نام بنانا اور مقام بنانا. بڑی بات. بالکل بالکل. خواتین حضرات، آج استاد بدرالزمان صاحب کو، خاص صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے، خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج کی خاص نشست میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، سر تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. بہت مہربانی. آپ کا شکریہ. بڑا افسوس کی یہ محفل تھی. اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت. میرا خیال ہے کہ خان صاحب افسوس کے علاوہ سیلیبریٹری بھی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے کام جو ہیں وہ اتنے بڑے اچھا کر کے گئے ہیں کہ اس کو انجوائے بھی کرنا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. بالکل بالکل. ان کی یاد میں ہم کوشش کر رہے ہیں بالکل کہ وہ ایک ریفرنس ہو تو اس پہ گانا ہو، اچھے لوگ گائیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. بہت شکریہ آپ کا. عزت جیتے رہیں، خوش رہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی، کامیابیاں دیں. آمین ثم آمین. فہیم صاحب سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. خواتین حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ. استاد بدرالزمان صاحب کو یاد کرتے ہوئے ان کی ایک پرفارمنس آپ کی نظر.
जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। किचन के सेगमेंट से आवाज़ नहीं बल्कि किचन से आपको किचन काउंटर से आवाज़ आ रही होगी। माजबीन हमारे साथ मौजूद हैं और अभी सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है माजबीन? सुंदस बस 10 मिनट और चाहिए मुझे। फ्राई कर रही हूँ, चिकन फिंगर्स बना रहे हैं, ज़ाहिर उनको फ्राई करूँगी। और इसके अलावा तंदूरी ड्रम स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने स्टीम में बनना था, वो रेडी हो गई। ठीक है, 6 मिनट आपके पास हैं, 10 मिनट नहीं हम आपको दे सकते। चलिए, उसके बाद हमने रेसिपी की तरफ आना है। मजाक चल रहा है जी, ये बिल्कुल ये कर सकती हैं काम टाइम पे भी माशाल्लाह। और खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी आ रही है। खाने के लिए सबसे पहले खुशबू टेम्प्ट करती है, फिर विजुअल प्रेजेंटेशन होती है, उसके बाद जाके जायका होता है। ये हमारे यहाँ बड़ा तासुर है कि जी जायका जायका तो बहुत बात की बात है। आप देखें कि आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जो हाई फाई रेस्टोरेंट्स में जाएं, तो पहले तो आप उसका एक अरोमा होता है, यानी एक खुशबू होती है, वो आपको टेम्प्ट करती है। उसके बाद प्रेजेंटेशन होती है खाने की कि किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और फिर जाके जायका होता है। तो ये बड़े स्टेजेस हैं, अगर लोग समझें, जो कि समझते भी हैं, समझने वाले फिर हर एक चीज़ को बड़ी उम्दगी के साथ देखते हैं। अच्छा जी ख़वातीन औज़ात, हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जो वीडियो टीज़र था पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, उस पर हमने आपके साथ शेयर किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनको दावत देते रहते हैं। इनके गो के इनका बड़ा कीमती वक्त होता है। हाल ही में उम्रा भी करके आई हैं, उम्रा करने की सादत इनको हासिल हुई है, नसीब हुई है। ये तो बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको बुलावा आ जाए अल्लाह के घर के लिए, तो इसमें तो बड़ी बड़ी मुबारकबाद देने की हमें ज़रूरत है। डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वो जब आप बात करते हैं ना उम्रे की, जिन लोगों को सादत हासिल होती है, तो फिर इसी तरह ज़बान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि एक ऐसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग और एक ऐसी फीलिंग होती है कि इसको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसा रहा आपका ये सफ़र, ट्रिप माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वापस आके जो उदासी है उसकी तो बात ही ना करें। अभी तक वाकई हुए ना कि दिल भी वहीं पर रह गया है और सब कुछ वहीं रह गया है। ऐसा ही है। बहुत सारी दुआएं, और
آئی ہوپ آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا. بالکل, سب کو بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا جی, ڈاکٹر ریج ذوالفقار صاحبہ کاسمیٹک سرجن ہیں اور کاسمیٹولوجی کی دنیا کا, کاسمیٹک سرجری کی دنیا کا ایک بہت بڑا جانا ہوا مانا ہوا نام ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں آج ہم بات کریں گے اسکن کے حوالے سے بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بڑا تاثر ہے کہ جی کاسمیٹک جو سرجنز ہوتے ہیں صرف اسکن کی نہیں, صرف اسکن کی نہیں, ہیئر کی, اسکن کی, ویٹ لاس کی, یہ تمام چیزیں اور کتنے ایسے جانراز ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن آج ہم ایک ایسا ٹاپک جو مجھے لگتا ہے ہر دور میں ہمیشہ سے بڑا اہم اور امپورٹنٹ رہا ہے, ویٹ لاس. ڈاکٹر صاحبہ, اب ایک دور ایسا تھا کہ ویٹ لاس کے لیے جو مجھے لگتا ہے کہ اب بھی ہمیں یو شوڈ اسٹے کلوز ٹو نیچر, لیکن اب بہت ٹیکنالوجی ایسی آ گئی, ایسی ٹیکنیکس آ گئی ہیں. تو آج تھوڑی سی ذرا ہم تفصیل سے گفتگو ویٹ لاس ٹیکنیکس کی کرتے ہیں. بالکل. اچھا سنتے سر, ہم جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ ڈیزیزز کی بات کریں تو اس کے پیچھے 80 to 90% ڈیزیزز کی کاز موٹاپا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی اپنی ایفرٹ بہت میٹر کرتی ہے. آپ ہمارے پاس آتے ہیں, موسٹ ویلکم, لیکن اگر آپ کی ایفرٹ نہیں ہے تو آپ مت سوچیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی پروسیجر کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایک دفعہ آپ کو کر دیں گے, آگے مینٹین آپ نے رکھنا ہے. ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک طرح سے آپ کو تھوڑا سا ایک ہمارا پارٹ ہوگا لیکن 80% پارٹ آپ کا چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ویٹ لاس میں کیونکہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایوری بڈی ڈزنٹ فال ان دیٹ کیٹیگری کہ جی ہم کہیں کہ آپ کو ہم یہ انجیکشنز لگا دیں گے, کیونکہ ملٹیپل پروسیجرز ہیں جن میں انجیکشنز بہت زیادہ آ رہے ہیں. پہلے ایک جس طرح بچیاں اگر آ رہی ہیں ہمارے پاس کامنلی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی سی او ایس کا بہت زیادہ ایشو ہے. جی بالکل صحیح. تو اس کی وجہ سے پولیسسٹک اووریز, بالکل, تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ویٹ سٹک ہو جاتا ہے. جی ایسا ہی ہے. تو وہ ان کا ویٹ کیونکہ گر نہیں رہا ہوتا باوجود ایکسرسائز کرنے کے یا ڈائٹ کرنے کے. ڈائٹ کے بھی میں بہت سخت خلاف ہوں اگر آپ اگریسولی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا سب کچھ لے جائے گا, آپ کے بال بھی چلے جائیں گے, آپ کی اسکن سے رونق بھی چلی رہے گی, تو کیا فائدہ. تو کوئی بھی چیز کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ تلاش نہ کریں. وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ گریجولی اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں ماڈیفیکیشنز کریں. آپ کی ایکسرسائز, آپ کی باڈی کی موومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا ڈائٹ کا انٹیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب کھانا آپ اگر بند نہیں کر سکتے تو پورشن کنٹرول کریں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ سب سے پہلے اس پہ آئیں کہ آپ نے اس کا سائز, پلیٹ کا سائز کم کرنا ہے. اس کے بعد سے کچھ چیزوں کا اپنی زندگی میں سے مائنس کر دیں, جس میں سے آپ کے کاربونیٹڈ اور فزی ڈرنکس ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آپ بالکل مائنس کر دیں. فرائیڈ چیزوں کو آپ کوشش کریں کہ اب تو ایئر فرائرز آ گئے اور ملٹیپل آپشنس ہیں, آپ ونس اے منتھ آپ بالکل کریں. اٹس اے ٹریٹ فار یور باڈی. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن اس کو صرف اتنا ہی رکھیں, اس کو ڈیلی روٹین میں نہ لے کر آئیں. انجیکشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. اگر آپ فرض کریں ینگ ہیں تو ہمارے پاس کارٹنین, ایل کارٹنین کے ہوتے ہیں, آرجینکس وغیرہ کے انجیکشنز ہوتے ہیں, وہ ویکلی لگتے ہیں وہ آپ کو, لیکن اس کے ساتھ بھی ایکسرسائز بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ میں نے دیکھا ہے ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں صبح ناشتہ نہیں کریں گے, میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. دوپہر کا کھانا بھی اسکپ کر دیں گے, میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. رات کا جو کھانا ہے نا, اس پہ وہ سارا کا سارا جو ہے نا برڈن اور بوجھ پڑ جاتا ہے کہ چونکہ صبح بھی نہیں کھایا, اس کے بعد آپ نے دوپہر کو بھی نہیں کھایا اور رات کو آپ نے کھا لیا اور وہ سارا سو گئے اس کے بعد. تو یہ تو ظلم نہیں ہے, آپ اپنی باڈی سے ظلم کیا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو سٹارو کروا کے, ٹھیک ہے, جب آپ نے اب اس کو جو دیا, آپ کی باڈی اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے, اس نے سٹور کر لینا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ نے اپنی طرف سے وہ ڈائٹ کی, وہ آپ کے اور زیادہ نقصان میں گئی. ٹرو. ٹھیک ہے, آپ نے ناشتہ ہمیشہ اچھا کرنا ہوتا ہے. آپ کو پورے دن انرجی چاہیے, رات کو سوتے ہوئے آپ کو کون سی انرجی چاہیے جو آپ نے اس سے پہلے کھانا کھانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کا سب سے لائٹسٹ میل ڈنر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جس کو ہم سب سے زیادہ ہیوی کر دیتے ہیں. تو اس میں پھر پرابلم کیا ہوتی ہے, آپ آل نائٹ, کیونکہ موسٹلی لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جی, وہ فون چل رہا ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ سنیکنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی, اور سردیوں میں تو بھوک زیادہ لگتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ساری چیزیں اب کیا ہوگا, آپ کی باڈی سٹور کرتی جائے گی. آپ کی رات کا آپ نے جو کھانا کھایا وہ آپ نے ظلم کیا. رات کو ایکسرسائز جس بندے نے کی اس نے ظلم کیا. بالکل نہیں, بڑے لوگ ہیں رات کے 9-9 10-10 بجے بھی جم جا رہے ہوتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں نا. ہاں ٹھیک ہے, اب آپ نے اس میں کیا ہوگا, اکثر ایسے لوگوں میں ریسٹلیس لیگز کا سنڈروم ہوتا ہے. بالکل ایسا, نیند نہیں پوری ہوئے گی, نیند نہیں پوری ہوتی, آپ کی ٹانگوں میں درد ہو رہی ہوگی, آپ کہیں گے اچھا جی ہمیں وہ, مطلب لٹرلی مطلب وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ دیکھیں گے ہم تو ایکسرسائز کرتے ہیں 2-2 گھنٹے کرتے ہیں, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. آپ کی ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. آپ کی دوپہر سے پہلے کوشش کریں یا میکسیمم شام سے پہلے کوشش کریں کہ آپ ایکسرسائز کر لیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, نیند کا کتنا ایک اہم عمل دخل ہے ایک ہیلدی
فگر کے لیے. جیسے ہم بات کرتے ہیں اوبیسٹی کی, obviously ہارمونل بھی بہت سے ہوتے ہیں, کچھ لوگ محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں obviously, لیکن ایک ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے. لیکن نیند کی کمی اور نیند کا تسلسل میں صحیح طریقے سے نہ آنا, اس کا کتنا عمل دخل ہے؟ دیکھیں جو لوگ اوبیسٹی کے اندر ہوں گے ان کی ویسے کبھی بھی نیند اچھی نہیں ہوگی. اوکے ٹھیک ہے, آپ ہمیشہ ایسے لوگوں میں یہی کمپلین سنیں گے کہ جی ہمیں نیند اچھی نہیں آتی, یا ہمیں اس میں بھی پرابلم ہوتی ہے, سونے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. اگر آپ کی نیند ٹوٹ کے آ رہی ہے تو بھی آپ کی باڈی کیونکہ ریسٹ موڈ میں کمپلیٹلی نہیں جا رہی ہے, تو ایسے لوگوں میں فیٹ ڈپازٹ زیادہ ہوتا ہے. اوکے تو آپ کا نیند کا وقت پر لینا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ رات کا وقت ہے, آپ کا اس وقت نیند لینا بہت ضروری ہے. اگر آپ دن کے, آپ نے سارا سائیکل ڈسٹرب کر دیا کہ اب آپ رات کو آپ جاگ رہے ہیں, دن کو سو رہے ہیں, آپ نے قدرت کی ترتیب چینج کر دی, تو قدرت پھر آپ کی ترتیب چینج کر دے گی. بالکل ایسا ہی. اچھا جی, اب سجیسٹ آپ نیچرلی, اور پھر ہم تھوڑا سا ذرا جو یہ ٹمی ٹک اور لائپوسکشن ہے ان پروسیجرز کے بارے میں بھی کوئکلی, رات کو کتنے بجے تک اب سردیوں کے موسم میں کھانا جو ہے ہمیں کھا لینا چاہیے؟ میکسیمم 8 بجے تک. اوکے ٹھیک ہے. اف یو آر سلیپنگ ایٹ 11 اور 12 تو 8 بجے کے بعد نہیں. اگر آپ 9 یا 10 بجے سونے والے لوگوں میں سے ہیں تو پھر 7 بجے کے بعد نہیں. ٹھیک ہے, آپ کے سونے سے 3 گھنٹے پہلے تک, کیونکہ 2 گھنٹے لگتے ہیں آپ کے جو سالڈ فوڈ ہے اس کو پورا آپ کے گٹ میں سے پاس آؤٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو آپ کو ایٹ لیسٹ 3 آورس پہلے اپنا میل لے لینا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک فارمولا ہے, اس کے حساب سے آپ نے باقی آپ کے جتنے بھی میلز ہیں ان کے بٹوین there should be a gap of 4 to 5 hours. ٹھیک ہے, 4-5 گھنٹے کا ہر میل کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے. پورشن کنٹرول رکھنا چاہیے ہمیں. بالکل کرنا چاہیے. ناشتہ آپ ہیوی کریں, دوپہر میں آپ سیلڈز یا اس ٹائپ کی سوپس وغیرہ پہ آ جائیں, اور رات کے کھانے میں آپ کھائیں ضرور, لیکن اس کو بہتر یہ ہے کہ آپ گرلڈ پہ آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ روٹی سکپ کر دیں, چاول رات کے ٹائم سکپ کر دیں, آلو نہ کھائیں. ٹھیک ہے, آلو نہ کھائیں, لیکن آپ گرلڈ فوڈ پہ, جس طرح فش ہے, بہت اچھا موسم ہے, آپ گرلڈ فش لیں, فرائی فش نہیں لیں, گرلڈ فش لیں. ٹھیک ہے, گرلڈ آپ میٹ لیں, گرلڈ آپ چکن لیں, آپ کو پروٹینز ملیں گی. بالکل آپ نے کاربز مائنس کر دیے, آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی. صحیح, کیونکہ آپ کو ایسیڈیٹی نہیں ہوگی. ٹرو تیزابیت نہیں. بالکل صحیح. اچھا جی, اب ہم لائپوسکشن کی طرف آتے ہیں. لائپوسکشن ایک بڑا پروسیجر جانا مانا ہوا ہے, اور پھر لیٹسٹ اب بہت سارے پروسیجرز آ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, لائپوسکشن کے لیے بھی اب جب آپ نے اگر کرنا ہی ہے کسی پیشنٹ کا, تو وہ کیا کرائیٹیریا ہے جس میں فال کرے گا؟ میں کہوں کہ جی مجھے لگ رہا ہے میں موٹی ہو گئی ڈاکٹر صاحبہ, تو آپ مجھے جو ہے میرا لائپوسکشن کر دیں, تو کیا یہ اس طرح فٹ بیٹھتا ہے؟ نہیں, ایسا بندہ تو ویسے ٹیوب میں پھنس جائے گا, پورا کا پورا ہی نکل جائے گا. ٹھیک ہے, لائپوسکشن ہم ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے جو کنونشنل ہوا کرتی تھی اس میں پرابلم یہ تھا کہ وہ ایک تو جی اے کے انڈر ہوتی تھی, تو اس میں سیفٹی ظاہر اتنی نہیں ہوتی تھی, اور دوسرا یہ کہ وہ پینفل ہوتا تھا. اب جو ہم کر رہے ہیں دیٹ از وہ ٹیکنیک میں لیزر شامل ہے. ٹھیک ہے, اور ایک وہ اویک لائپو ہے, یعنی کہ آپ کو صرف اور صرف نم کر کے کی جائے گی, آپ واک ان آئیں گے, واک ان جائیں گے. اوکے ٹھیک ہے, آپ کو ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی لے کے جا رہا ہے, تو آپ کو اس میں کوئی ایسا آپ کو کوئی 2-4 دن ریسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک رات ہم کہتے ہیں اچھی نیند لیں. ٹھیک ہے, اگلے دن سے آپ نے کام کرنا ہی, اس سے اگلے دن سے کرنا ہے, اٹس اپ ٹو یو. لیکن کرائیٹیریا کیا ہے جس میں وہ پیشنٹ فال کرے؟ یہ ہے کہ دیکھیں دیٹ از ناٹ اے ویٹ لاس پروسیجر. یہ نہیں ہے کہ آپ اوور آل موٹے ہیں تو آپ ہمیں آ کے کہیں کہ جی لائپوسکشن کر دیں. لائپوسکشن ہم آپ کی کس کس پارٹ کی کریں گے؟ لائپوسکشن صرف اس جگہ کے لیے ہے جہاں کا فیٹ پھنس گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جسے ہم کہتے ہیں فیٹ ڈپازٹ ہوا ہوا ہے, پاکٹس بنی ہوئی ہیں. جس طرح اکثر آپ نے خواتین میں دیکھا ہوگا کہ سی سیکشنز کے بعد لوور بیلی پاؤچ بن جاتا ہے, کمر پہ بھی, اور یہ زیادہ سائیڈ پہ آپ کے بازو بن جاتے ہیں, چن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جو ایسے ایریاز ہیں, یا ایون میل کے اندر جن کی فیمیل ٹائپ کی پریزنٹیشن ہونے لگ جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ میل گائنوکومیٹیزیا, اس میں بھی لائپوسکشن کی جاتی ہے. اٹ از پرماننٹ, کیونکہ یہ صرف فیٹ نہیں نکالتا, یہ فیٹ کے سیلز بھی چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی ڈائٹ کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کا وہاں فیٹ نہیں آئے گا, کہیں اور آ جائے گا. اوکے, یعنی اس کا مطلب کہ آپ اگر آئے ہیں کسی بھی اوتھینٹک ڈاکٹر کے پاس کہ جی یہ پروسیجر کر دیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا اس کے بعد آپ جو مرضی کھانا شروع ہو جائے. دین یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف ایز ویل, خود بھی کرنا ہوگا. ہم ایسا پیشنٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ اوور آل اوبیس ہے, اس کے لیے تو ہم کرتے ہی نہیں ہے. دیٹ از اے سمپل نو. ہمیں نظر آ رہا ہے ایک بندہ اسٹرگل کر رہا ہے, اس نے ایکسرسائز کی, اس نے ویٹ لاس کیا, اب اس کا ایک سرٹن جگہ سے نہیں جا رہا, ہم صرف وہاں سے کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے آپ کی زندگی کو صرف آسان کرنا ہے اور اس میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. آپ کو مین آپ کا رول ہے.
ٹھیک ہے. اس میں آپ نے بعد میں اپنا ویٹ کنٹرول رکھنا ہے, آپ نے اپنی ڈائٹ کنٹرول رکھنی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے, وہاں پر نہیں بھی آتا تو کہیں اور آئے گا. کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہو جس نے, میں نام تو نہیں آبویسلی, لیکن ایک مثال کے طور پہ, کیونکہ آپ کے پاس ایسی ایگزامپلز ہوں گی وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم آبویسلی, کیونکہ پھر ایگزامپل کے طور پہ لوگ وی شوڈ لرن, میں بھی خود بھی سیکھوں, کہ انہوں نے کروایا پروسیجر اینڈ دے ٹک دا پروسیجر لائٹلی کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور وہ پھر کہیں اور فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو گیا. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی, انہوں نے باہر سے کروائی تھی ٹمی ٹک بیسیکلی. اس کے بعد انہوں نے, جو ڈاکٹر تھے انہوں نے ان کو گائیڈ نہیں کیا تھا, کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر بھی آپ کو گائیڈ نہیں کرتا کہ جی پیسے کی وجہ سے, کہ جی ان کو لگتا ہے کہ پھر آ جائیں گے اور سب کچھ. لیکن میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ میں بہت کھل کے بات کر رہی ہوتی ہوں, میں اپنے پیجز کے اوپر بھی میں پوری ایجوکیشن اس لیے دے رہی ہوتی ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں, کہیں پہ بھی جائیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے ٹمی ٹک کر دیا ان کا, لیکن انہوں نے گائیڈ نہیں کیا. اب ٹمی ٹک از اے ویری میجر پروسیجر, یعنی کہ ون آف دا ڈینجرس سرجریز, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری آل along دا ویسٹ پورے سارے مسلز لیئر تک کٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں وہ لائف تھریٹننگ بھی ہے, تو میں اتنا سجیسٹ نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو جب انہوں نے نہیں بتایا تو اس کا فیٹ یہاں ٹانگوں پہ ایسے تھا. اوکے. ٹھیک ہے. اب 2 سال کے بعد شی واز لائک, یہ جو اس کے پہلے نہیں تھا, لیکن یہ سائڈز لٹرلی دے ور لائک دس, ڈپازٹ ادھر فیٹ ہو گیا. ہاں, کیونکہ وہ کہتی ہے انہوں نے مجھے کہا ہی نہیں کہ آپ نے کچھ آگے کیئر کرنی ہے یا آپ نے ڈائٹ کا کوئی خیال رکھنا ہے. کہتی نہ انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے کوئی مطلب ایفرٹ کی ہے یا نہیں, کوئی ہسٹری, کوئی بات نہیں, پوسٹ آپریشن. کیونکہ وہ ٹرکی میں تھی تو وہ اس نے کہا کہ لینگویج بیریئر بہت تھا, تو مجھے نہ ان کو میری سمجھ آ رہی تھی نہ مجھے ان کی آ رہی تھی. تو یہ اس طرح کے, یس میں دیکھ رہی ہوں کہ مطلب مسئلے کے لوگ آتے ہیں تو اس طرح کے ایشوز ہیں. بالکل. خواتین اور ڈاکٹر صاحبہ کو دعوت دینے کا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ ہم ضرور بتاتے ہوئے, ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ پریزنٹیبل لگیں, خوبصورت مزید لگیں اللہ تعالیٰ نے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انفرادی سطح پہ بہت خاص بنایا ہے. اپنا خیال ہم نے خود رکھنا ہے. یہ جو سارے پروسیجرز ہیں, بالخصوص ہم لائپوسکشن کی بات کرتے ہیں, یہ اوبیسٹی کا علاج نہیں ہے. یہ جو سٹبن فیٹ ہوتا ہے یہ اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کیٹیگری میں فال کر جائے اور کہے کہ جی چونکہ فلاں نے یہ کروایا تھا تو میں بھی یہ کرواؤں گا یا کرواؤں گی. اگر جتنا ہو سکے, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں, اور جو کہ بالکل جینوئن مشورہ ہے, کہ آپ اپنا خود خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا, اپنی روٹین کا, ایکسرسائز کریں. اور ایکسرسائز کے لیے کوئی بہت ہائی فائی جم جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ٹائم ٹیبل روٹین بنا لیں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ تمام گولز اچیو ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کوئی میسج دینا چاہیں؟ بالکل. دیکھیں میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں آپ کو ہر پروسیجر کا یہ کہوں کہ نہیں جی آپ آئیں, بڑا شارٹ کٹ ہے, آپ آئیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن میں ہمیشہ آپ کو اسی لیے گائیڈ کر رہی ہوتی ہوں سب کو, اور اپنے سب پیشنٹس کو بھی, کہ آپ کی اپنی کمپلائنس بہت ضروری ہے, آپ کی اپنی ایفرٹ بہت ضروری ہے. کہیں سے بھی آپ کروائیں, آپ کے پاس, اور پلیز جو گوگل ڈاکٹر ہے نا اس سے نہیں. ٹھیک ہے. بالکل. آپ, اور دوسرا یہ کہ گوگل پہ سرچ کر کر کے نہیں, وہاں پر آپ کو ہر چیز کے بارے میں نیگیٹو ملے گا, ہر چیز کے بارے میں پازیٹیو ملے گا. تو اسی کوئی پیچھے ایسا نہیں ہے جو رسپانسبل ہوگا, سرٹیفائڈ آپ کسی سرجن, ڈیفینیٹلی. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جہاں سے کام کروا رہے ہیں ان کا کام دیکھیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. خواتین حضرات, ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ایک اور معزز مہمان, ان کا تعارف اور بہت ساری گفتگو, لیکن بریک کے بعد. اسٹے ٹیون. جی خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم میں ہمیں جس معزز مہمان نے خاص طور پہ وقت نکالتے ہوئے ہمارے لیے جو ہے ہمارا قیمتی اپنا وقت جو ہے نکالا ہے. خواتین و حضرات, میں نا اس لیے کنفیوز ہو رہی ہوں کیونکہ حسن جلیل صاحب ان پائنیئرز میں سے ہیں, اردو کامنٹری کی دنیا کا ایک ایسا نام, ایک ایسا کریڈیبل نام, جو اپنی مثال آپ قائم کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں راج کرتے ہیں الحمدللہ. اور میں ابھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ بات کری تھی خواتین و حضرات, جب آپ کسی کی کامنٹری سنتے ہیں نا ریڈیو پہ, تو آپ ایک ذہن میں ایک خاکہ بنا لیتے ہیں کہ اس شخص کی جو شخصیت ہے یہ ایسی ہوگی ایسی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حسن جلیل صاحب کو ایک نہ صرف خوبصورت آواز سے نوازا, لیکن سب سے بڑھ کر ان کی خوبصورت شخصیت کی وجہ سے بھی ہم ان سے متاثر ہیں. اور اردو کامنٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حسن جلیل صاحب کا ایک ایسا نام جو اپنی مثال آپ, اور کرکٹ جو ہے that was incomplete without حسن جلیل صاحب's commentary. If I say so, I can say it very responsibly. So ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بہت ہی, میں کھڑے ہو کے تعارف کراتے ہوئے, ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے تو فیوریٹ پائنیئرز میں سے ہیں حسن جلیل صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
اور مجھے آپ کا پورا انٹرو ہی بڑا پسند آیا، لیکن خاص طور سے شخصیت والی بات بہت پسند ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات، حسن جلیل صاحب کی کچھ اچیومنٹس آپ کی نظر. دیکھ رہی ہے کہ کوئی فیلڈر اس تک پہنچ پاتا ہے یا نہیں، اور گیند ایک ٹپا کھانے کے بعد باؤنڈری لائن پاس ہو گئی. We have with us none other than حسن جلیل صاحب، کامنٹری کی دنیا کا جانا مانا ہوا نام، ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور کرکٹ کی دنیا کا ایک ایسا نام جو ہمارے سامنے موجود ہیں. سر جی کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ. سر یہ جو آپ کی آواز ہے جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نو ڈاؤٹ ایک تحفہ ہے، لیکن یہ جو آواز ہے، اگر میں بالکل سلسلے آغاز سے آغاز کروں، اس پہ جو عبور حاصل ہوا یہ وقت کے ساتھ ساتھ حاصل ہوا؟ دیکھیے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے ڈیسٹنی جو ہے وہ قدرت متعین کرتی ہے. آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا. میرے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ میں کبھی ریڈیو میں انٹر ہوں گا، اور یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ جب میں نے ریڈیو میں قدم رکھا اس وقت میری عمر تقریباً 20 سال بھی نہیں تھی، اور حادثاتی طور پہ میں ریڈیو کا اناؤنسر بن گیا. اوکے. اور 800 لوگوں میں سے مجھے سلیکٹ کیا گیا. اوکے. اور I became one of the most popular announcers of ریڈیو پاکستان. اوکے. یہ بات ہے 1967 کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریڈیو سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور ریڈیو ہی میں نے بے شمار پروگرام کیے ہر طرح کے. ٹھیک ہے. پھر مجھے اسائنمنٹ دی گئی لائیو کامنٹریز کی، ایونٹ کامنٹریز. اوکے. اور اس میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ریڈیو پاکستان کی طرف سے جتنی میں نے ایونٹس کور کیے شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آئے. کمال. واہ. ڈگنیٹریز جتنے بھی آئے، چوئن لائی سے لے کر اور شاہ فیصل تک، وہ میں نے کور کیا. عوامی میلہ میں نے کور کیا، 23 مارچ کی پریڈ میں نے کور کی، قومی اسمبلی کے افتتاح سے لے کر اور پہلے سیشن تک سارے میں نے کور کیے. اوٹ ٹیکنگ سیریمنی بے شمار ہیں، اسے لانگ لسٹ. اینڈ یو ور 20 years old جب آغاز ہوا تھا؟ تو یہ تو گریجولی وہ آہستہ آہستہ. سر لیکن یہ جو 20 سال کی عمر میں آغاز ہوا کریئر کا ریڈیو پاکستان، بچوں کو اس عمر میں بچے ہوئے لڑکوں کو تو شوق ہوتا ہے کرکٹ کھیلنے کا، تو آپ کرکٹ کھیلتے ہوئے اس طرف رجحان ہوا یا آپ کا ہمیشہ سے رجحان اس طرف ہی تھا؟ نہیں، میں تو حادثاتی طور پہ کوئی ایک لیٹر دینے کے لیے ریڈیو پاکستان گیا. ٹھیک ہے. وہاں مجھے کہا گیا کہ بھئی اسکول براڈ کاسٹ، ایک ہمارے پروڈیوسر تھے عتیق اللہ شیخ صاحب، ٹھیک ہے، مرحوم، انہوں نے کہا کہ بھئی تم آئے ہوئے ہو اسکول براڈ کاسٹ کرو لو تو 15 روپے ملیں گے. اب 30 روپیز اس زمانے میں بڑے خوش ہوئے. بالکل. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا اب اناؤنسمنٹ ایک ریکارڈ کرا کے جاؤ. تو مجھے بالکل بیک گراؤنڈ نہیں پتا تھا کہ اناؤنسمنٹ کیوں ریکارڈ ہو رہی ہے. جب ہم لوگ مری چلے گئے، جب مری سے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ ریڈیو پاکستان نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے 850 لوگوں میں سے ایز کمرشل سروس اناؤنسر کے طور پر. واہ. اور اس زمانے میں مجھے 5 سال کا کانٹریکٹ دیا گیا اور 550 روپے تنخواہ پر. ویری گڈ. اینڈ دس از 1967. اور یہ ریڈیو کا وہ دور تھا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ریڈیو پہ جتنے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب جو ہے ریڈیو کے ملازم ہوا کرتے تھے. تو بہت بڑا اعزاز تھا میرے لیے ریڈیو میں ان اناؤنسرز کے ساتھ کام کرنے کا جو 1940 اور پتہ نہیں کب سے وہ کام کر رہے تھے. بالکل صحیح. سر پھر اس کے بعد ریڈیو سے تو آغاز ہوا، سر پھر کامنٹری کی طرف، جو کرکٹ کامنٹری. جی، کامنٹری کا یہ ہوا کہ میں بہت اچھی کرکٹ کھیلتا تھا. میں اپنے کالج کا کپتان رہا. پھر میرا سوال صحیح پرٹیننٹ تھا نا کہ کرکٹ کھیلتے. بالکل. اور یونیورسٹی کو میں نے ریپرزینٹ کیا. ایوب ٹرافی ہوتی تھی ایک زمانے میں، اس میں باقاعدہ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ تھی. تو یہاں پر لوگوں نے مجھے کہا کہ تم بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہو، کامنٹری بہت اچھی کرتے ہو، آواز تمہاری اچھی ہے، تو وائی ناٹ کرکٹ کامنٹری. لیکن مجھے بریک تھرو ملا جا کے 1979 میں جب انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی. ٹھیک ہے. اور میں نے پہلی کامنٹری کی. اس کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا
کہ پھر میں اور کرکٹ لازماً ملزوم ہو گئے. صحیح. اور میں نے تقریباً 400 کے قریب میچز کیے. میں نے دنیا کے 50 ملکوں کا دورہ کیا. اور میرا خیال ہے میں آئی ایم دی اونلی کامنٹیٹر جس نے ہر وینیو پہ کامنٹری کی ہے جہاں کرکٹ کھیلی گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر آپ سے پہلے جو ہم سینئرز کی بات کرتے ہیں, منیر حسین صاحب منیر حسین صاحب پہلے اردو کامنٹیٹر تھے, اور ان سے پہلے عمر قریشی صاحب انگلش میں, چشتی مجاہد صاحب, بالکل صحیح, افتخار احمد صاحب, یہ سب بہت بڑے بڑے نام تھے. سر منیر حسین صاحب سے کچھ سیکھنے کو ملا, کوئی لرننگ کوئی؟ نہیں دیکھیے, میں صحیح معنوں میں اگر مجھے کہا جائے تو میں عمر قریشی صاحب کو اپنا روحانی استاد مانتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب میں جو ہے ابھی کالج میں انٹر نہیں ہوا تھا تو میں ان کی بڑی کامیاب کاپی کیا کرتا تھا. اچھا. اور محلے کے بچوں کو جمع کر کے میں کہتا تھا کہ جب چوکا اور چھکا لگے تو تم نے شور مچانا ہے اور تالیاں بجانی ہیں. اور سر اگر اس کی کوئی تھوڑی سی ہم جھلک سن سکیں, دیکھ نہیں سن سکیں. میں آپ کو اپنی کامنٹری کی سنا سکتا ہوں. بالکل صحیح. صاحب واز اے لیجنڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے. تو میں آپ کو یہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سیلف پریز کر رہا ہوں. یہ دیکھیے اس کی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک تو صلاحیت دی, مجھے کسی نے نہیں سکھایا, لیکن ایک چیز نے بڑا رول پلے کیا. آپ حیران ہوں گی, میں نے تقریباً اگر میں حساب لگاؤں تو میں نے کوئی 25 سے 30 ہزار کتابیں پڑھی ہیں, اردو اور انگلش لٹریچر دونوں. مجھے بڑا شوق تھا, میں نے ہسٹری کی کتابیں تمام پڑھ ڈالیں, ہسٹوریکل بکس بھی پڑھی, ناول بھی پڑھے, جاسوسی ناول پڑھے, رومانی ناول پڑھے. اس سے یہ ہوا کہ مجھے ووکیبلری میں میرے اضافہ ہوا. صحیح صحیح. فلوئنسی مجھ میں قدرتی تھی, تلفظ میرا اچھا تھا. تو وہ یہ ہے کہ میں اگر مجھے اگر آپ اس اسٹوڈیو پہ کہہ دیں کہ میں آدھا گھنٹہ بولوں نان اسٹاپ, تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ میں آدھے گھنٹے بول سکتا ہوں. آپ مجھے روکیں گی تو میں رکوں گا. واہ واہ, کمال. اور یہ اس سے زیادہ آبویسلی سر یہ تو ایک جنون ہوتا ہے, پیشن ہوتا ہے. پہلی بار جو کمنٹری کی, اب میچ ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں آبویسلی, اور ایک بڑا ایک تعلق ہوتا ہے, اور وہ جو جدت ہوتی ہے وہ کامنٹری کے ذریعے ہی آتی ہے آبویسلی. سر کیا تاثرات تھے, ذرا وینیو بتائیے گا. اور میں نے کامنٹری میں میرا پہلا تھا, میں انڈیا کے ٹور پہ مجھے بھیجا گیا, ٹھیک ہے, اور کانپور ٹیسٹ تھا جہاں میں نے پہلی آفیشیل کامنٹری کی. اچھا, میرا ایک یہ تھا کہ کانفیڈنس مجھ میں ہمیشہ سے تھا, وہ بھی قدرتی تھا, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, تو اس کی مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی. اور چونکہ میرے پاس کرکٹ کی نالج بھی تھی, 1877 میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں تو مجھے آج بھی تقریباً 60% ریکارڈس یاد ہیں. واہ. تقریباً 3500 ٹیسٹ میچوں میں سے اور ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں سے. تو وہ بھی میرا ایڈوانٹیج تھا. پھر کچھ چیزیں میں نے ایڈ کی, مثلا کتابیں پڑھنے سے مجھ میں ایک ادبی ذوق جو میرا تھا وہ میں نے استعمال کیا کرکٹ کامنٹری میں. اچھے الفاظ کا استعمال, منظر کشی کرنا, کیا ہو رہا ہے, بالکل. تو اس چیز نے ظاہر ہے کہ مجھے بڑی مدد دی, اور میرا جو اسٹائل تھا وہ دوسروں سے منفرد بھی نظر آیا. بالکل صحیح. سر ایک تھوڑا ایموشنل سٹائل بھی تھا, آپ کے سٹائل کی بھی ویریشنز تھیں آبویسلی. آپ نے بھی فرمائش کی تو میں ایک چھوٹی سی آپ کو چھوٹا سا سنانا چاہتا ہوں. جیسے شارجہ میں جو چھکا جاوید میاں نے لگایا, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی محفوظ ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کا جو آخری اوور اور آخری گیند, وہ کامنٹری کیا تھی اور کیسے کی. سر یہ کیمرہ the stage is all yours. جی بالکل. شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا, جہاں تک نگاہ جاتی ہے لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں, اور ایکسائٹمنٹ کا یہ عالم ہے, سنسنی کا یہ عالم ہے کہ بہت سے لوگ اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور تالیاں بجا کر, شور مچا کر اپنے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, دل دھڑکتے ہوئے اور ذہنوں میں یہ سوال گونجتا ہوا کہ کون سی ٹیم کامیاب ہو کر سرخرو ہو کر میدان سے باہر نکلے گی. کیا جاوید میاں اس آخری گیند پر چوکا یا چھکا لگانے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا چیتن شرما جاوید میاں کو آؤٹ کر سکیں گے؟ یہ وہ سوال ہیں جو تمام ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں. جاوید میاں نے فیلڈ کا جائزہ لیا. ان کے لیے 3 سلپ, ایک گلی, ایک پوائنٹ, ایک ڈیپ کور, ڈیپ اسکوائر لیگ, ڈیپ مڈ وکٹ اور لانگ لیگ. ان میں سے 6 فیلڈر جو ہیں وہ بالکل باؤنڈری لائن پر ہیں, کیچ لینے کے انتظار میں کھڑے ہوئے. چیتن شرما کے پاس سنیل گواسکر اور کپل دیو آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہوئے. شور آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہوا, دھڑکنیں اور تیز ہوئیں. چیتن شرما اپنے بالنگ کے نشان پر پہنچنے کے بعد مڑے. جاوید میاں نے آخری مرتبہ
فیلڈ کا جائزہ لیا, کھیلنے کے لیے تیار ہوئے, اپنے بلے کو آہستہ زمین پر مارتے ہوئے. چیتن شرما نے دوڑنا شروع کیا, دوڑتے ہوئے آئے, رفتار تیز ہوئی, امپائر کے پاس سے گزرے, گیند کی. جاوید میراد نے بلہ گھمایا اور گیند ہوا میں تیرتی ہوئی باؤنڈری لائن کے باہر زوردار چھکا اور پاکستان کی شاندار فتح. واہ کمال. خواتین و حضرات, میں شارجہ پہنچ گئی بھائی, مجھے واپس لے کے آئے ویکنڈ ایٹ ہوم میں لاہور سینٹر. آ جاؤں سر, میں ذہنی طور پہ کہیں اور میں لٹرلی میں ضرور ایک اسٹینڈنگ اویشن دیتے ہوئے بھی میں ویژولائز کر رہی تھی آنکھیں بند کر کے, بیکاز اٹ از اے ٹریٹ ٹو لسن ٹو یور وائس. کمال کمال. سر پہلی جو پذیرائی ہے, پہلی داد کہیں, پہلی تعریف, وہ کس نے دی جس سے آپ کا حوصلہ اور بلند ہوا؟ میرے آئیڈیل نے. عمر قریشی صاحب کی جو داد, دیکھیے پہلے ہی ٹور سے اللہ کا شکر ہے میں جب واپس آیا انڈیا سے تو مجھے بتایا گیا کہ تمام اخباروں میں آپ کے بارے میں آرٹیکلز بھی آئے ہیں اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے. عمر قریشی صاحب کے ساتھ میرا پہلا آمنا سامنا ہوا 1983 میں. ٹھیک ہے. ظہیر عباس کی قیادت میں پاکستان کی ٹیم انڈیا گئی. عمر قریشی صاحب اور میں ریڈیو کامنٹیٹرز تھے. ناگپور میں ایک بڑا ایکسائٹنگ مرحلہ آ گیا تو میں اپنے مخصوص اسٹائل میں کامنٹری کر رہا تھا. عمر قریشی صاحب پیچھے کھڑے ہوئے تھے. میں انہیں بتا چکا تھا کہ آپ میرے آئیڈیل تھے اور میں آپ کی کاپی کیا کرتا تھا. تو وہ میں نے کوئی 10-15 منٹ کامنٹری کی تو وہ دوردرشن اور جو آل انڈیا ریڈیو کے نمائندے تھے انہوں نے بڑی داد دی. ٹھیک ہے. قریشی صاحب عام طور پہ نہ کسی کی تعریف کرتے تھے نہ برائی کرتے تھے. ٹھیک ہے. بڑے سوبر آدمی تھے. وہ پیچھے سے آئے, انہوں نے میرا کندھا دبایا اور کہنے لگے آئی ایم ویری ہیپی, another عمر قریشی از بورن. واہ. یہ میرے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا ٹرو کہ میرا آئیڈیل مجھے اپنے ہی نام کے ساتھ جو ہے وہ نتھی کر رہا ہے اور اپریشیٹ کر رہا ہے. بالکل بہت آنر کی. دیٹ واز دا بگیسٹ کمپلیمنٹ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سر ریڈیو پاکستان ہو گیا, کامنٹری کی ہم بات کریں, بے شمار پی ٹی وی کے ساتھ جو ایک تعلق رہا. جی ہاں, ٹیلی ویژن کے ساتھ میرا تعلق جو شروع ہوا وہ بیک گراؤنڈ کامنٹریز سے, اور ایک میں نے ڈرامہ بھی کیا. اچھا اوکے. جی. اور ایکٹنگ کی. اچھا جی, ایکٹنگ کی. لیکن اس ڈرامے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ایکٹنگ میرے بس کا روگ ہے نہیں. کون سا سر ڈرامہ؟ ایک ڈرامہ تھا دھواں, اور اس میں قوی مرحوم میرے بڑے بھائی تھے. ٹھیک ہے. اور میرا رول تھا ایک اپاہج اس کے بھائی کا. اوکے. یہ لاہور سینٹر کی پیش. جی اچھا کیریکٹر تھا, لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, لیکن میں نے محسوس کیا کہ ٹیمپرامنٹ میرا ہے نہیں. اوکے. اور میں نے صاف کہہ دیا کہ جی اس کے بعد یہ میرا آخری اور پہلا اور آخری ڈرامہ تھا. ٹھیک ہے. فلم کی آفر ہوئی سر؟ فلم کی بھی ہوئی ہوگی آفر, ایسا میں نہیں مان سکتی فلمز کی آفر نہ ہوئی ہو. آپ نے دکھتی رگیں چھیڑنا شروع کر دی. آپ حیران ہوں گی, میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے اسد جعفری صاحب. ٹھیک ہے. بڑے میرے سپورٹر تھے, وہ خود بہت بڑے فلم اسٹار تھے اور ساتھ میں لکھتے تھے. وہ ایک دن میرے پاس آئے, وہ بڑے دن سے مجھے کہتے تھے تم فلموں میں آؤ. میں نے کہا نہیں, مجھ سے ایکٹنگ ہو ہی نہیں سکتی. نہ میں مصنوعی ہنس سکتا ہوں نہ میں مصنوعی رو سکتا ہوں. ایک دن آئے, مجھے ڈیوٹی آفیسر نے کہا ریڈیو کے کہ وہ اسد جعفری صاحب بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بڑے ایکسائٹیڈ, مجھے گلے ملے, کہہ لگے آؤ. مجھے لے گئے لائبریری میں, ایک پوسٹر نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا. کہہ لگے اب بچ کے کہاں جاؤ گے. اس پوسٹر پہ ندیم, فلم اسٹار ندیم, ایک اور فلم اسٹار ہوتے تھے جمیل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کی تصویر, ساتھ میں میری تصویر, اور اس پہ لکھا ہوا تھا انٹروڈیوسنگ حسن جلیل. اوکے. نام تھا فٹ پاتھ کے شہزادے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ لگے اب یہ فلم ہے, میں پروڈیوس کر رہا ہوں, ڈائریکٹر بھی میں ہوں, اور تم نے کرنا ہے. اچھا. مجھے انہیں کنونس کرنے میں پورا 1 مہینہ لگا. ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھیے میں نے کوئی ایسا کام آج تک نہیں کیا جس میں مجھے گالیاں پڑیں. میں 100% شیور ہوں کہ جو کچھ میں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے کمایا ہے نا, اس میں میں گنوا دوں گا. اچھا. تو لہٰذا مجھے معاف رکھیں آپ. تو خیر انہیں سمجھ میں آ گئی بات. کہنے لگے یار مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یعنی نہ شکل ہو, صورت ہو, نہ آواز ہو, کہتے ہیں یار ہمیں فلمیں لے لو. صحیح ہے. تم پہلے آدمی ہو جسے منع کیا. میں نے کہا میں بڑا ریئلسٹک ہوں اور میں یہ ریئلائز کرتا ہوں کہ میں نے ایکٹنگ نہیں کر سکتا. تو سوائے اس کے لوگ کہیں یار ہم تو ٹی وی ریڈیو پہ سنتے تھے, ٹی وی پہ دیکھتے تھے, یہ تو بڑا اچھا ہوا کرتا تھا, یہ کیا جھک ماری ہے اس نے. بالکل صحیح. وہ یہ بھی کم لوگ ہیں جو پھر اپنے جانرا کو اسپیسیفک رکھتے ہیں. مجھے ہاکی کامنٹری کی آفر ہوئی, میں نے صاف منع کر دیا. مجھے جنرل مجیب الرحمان صاحب نے آفر کی. ٹھیک ہے. کہہ لگے یار ہم چاہتے ہیں ہاکی میں تم کامنٹری کرو. سب ویسے ہو جانی چاہیے تھی کامنٹری تو. نہیں, مجھے اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا اور شوق بھی نہیں تھا. چونکہ نالج نہیں تھا اس وجہ سے. جی بالکل بالکل ٹھیک. اچھا صاحب, ہم پی ٹی وی کی جب بات کریں اور ہم نے یہ جو کچھ یادیں ناظرین اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کی, اس میں ہم نے دیکھا میڈم نور جہاں, ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ کا بھی انٹرویو آپ نے کیا, اس کے بارے میں. جی 6 ستمبر شو ایک میں نے شروع کیا تھا ISPR کے تعاون سے. ٹھیک ہے. وہ میں لکھتا بھی تھا اور اس کا کمپیئر بھی تھا. اوکے.
اور وہ ہم نے کوئی 10 پروگرام کیے اور اس میں شاید ہی کوئی ٹاپ کلاس سنگر نہ آیا ہو. شہیدوں کے ورثہ آئے اس میں, جو زندہ وہ لوگ تھے جیسے ایم عالم صاحب جی جنہوں نے 30 سیکنڈ میں 6 جہاز گرانے کا ریکارڈ قائم کیا تھا. اس طرح کے لوگ آئے تھے, تو بڑا پاپولر ہوا اور 10 سال میں نے کیا وہ. 10 سال جی ہاں. لیکن ٹی وی میں نے بہت کام کیا. ایک تو کامنٹریز بہت کی. 23 مارچ کی کامنٹری میں ریگولرلی ٹی وی پہ کرتا تھا, ریڈیو سے سوئچ اوور ہو کے. اس کے بعد مختلف پروگرام کنڈکٹ کیے اور اسپورٹس کے پروگراموں کی میں نے بہت اینکرنگ کی. بالکل صحیح سر. یہ وہ دور ہے کہ اب جب ایک پی ٹی وی, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک, مدر انسٹیٹیوٹ, ریڈیو پاکستان, اور 18 سال خبریں پڑھی. 18 سال خبریں بھی پڑھی. بالکل صحیح. اب سر جو سٹارڈم ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ایٹ اٹس پیک, اس کو کتنا آپ نے انجوائے کیا؟ جب آپ اسٹوڈیو سے باہر قدم رکھتے ہوں گے تو لوگ آپ کو جو پہچانتے ہوں گے. میں نے بہت انجوائے کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت میری جو یعنی اپنے منہ سے تو اچھا نہیں لگتا, لیکن اس زمانے کے اگر آپ ایون کرکٹر سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ جتنے ہم پاپولر تھے اتنے ہی حسن جلی صاحب بھی تھے. بالکل صحیح. آٹوگراف لینے والوں کا اتنا ہی ہجوم ہوا. پہلا آٹوگراف یاد ہے آپ کو؟ پہلا آٹوگراف یاد ہے؟ نہیں وہ یاد نہیں ہے, لیکن بہت بے شمار. 10واں 15واں 20واں نہیں, ویسے تو مجھے بہت سارے یاد ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو اسٹار سمجھا نہیں. اوکے. نہ کبھی اپنے ذہن میں یہ آنے دیا کہ میں کوئی چیز ہوں. میرا ہمیشہ سے ایمان تھا کہ یہ اللہ کی دین ہے, آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور بہتر سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. واہ سر, جو معاوضہ پہلا آپ کو ملا, ایک تو ہو گیا کانٹریکٹ, وہ جو شروع میں, یہ انٹرسٹنگ سوال ہے, وہ تو ہو گیا. اس کا کیا کیا آپ نے اس دور میں؟ تو مجھے لگتا ہے سونا بھی پتہ نہیں کتنے تولے ہوتا ہوگا. 100 روپے تولے, 120 روپے تولا تھا. ہاں دیکھیں میں 100 تک پہنچ گئی, 120 روپے تولا. تو سر آپ نے گولڈ بارز لے لی, کیا کیا آپ نے؟ ہم نے یہ کیا, جو 30 روپے ملے تھے اسکول براڈ کاسٹ کے, ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ جو 5 آئے ہوئے تھے وہ ڈانس کر رہے تھے باقاعدہ کہ یار اب تو ہمارے 2 دن کا ڈنر تو پکا ہو گیا. تو آپ سوچئے ہم نے 3 دن ان پیسوں میں لنچ اور ڈنر کیا. اچھا, لنچ اور ڈنر 3 دن. اس لیے کہ امرتسر لنچ ہو مجھے اچھی طرح یاد ہے, بیڈن روڈ پہ ہوتا تھا. وہاں پر ہم 4 آدمیوں کا کھانا 11 روپے کا ہوا. بالکل صحیح. نا سر ٹیکنیکل کویسچن, اوبویسلی یہ آواز بے شک بہت خوبصورت آواز, اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ آپ کو عنایت کیا گیا, لیکن اس کی حفاظت بھی تو کرنا. ہیو یو ایور ٹیکن کیئر آف اٹ لٹرلی, یا کوئی خاص خیال رکھتے؟ مجھے ملکہ ترنم نے یہ پوچھا, ہم جب پروگرام سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے, چائے وائے پی رہے تھے, تو وہ انہوں نے کچھ کھانے کے لیے بھی منگایا ہوا تھا, تو وہ اچار آیا تو انہوں نے الگ کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو وہ اچار بیٹھے بیٹھے مجھ سے کہنے لگی, وہ اچار کھاتا ہے؟ میں نے کہا میں اچار شوق سے نہیں کھاتا, لیکن جب کوئی ایسی جیسے بیسن کی روٹی ہو یا آلو کی روٹی ہو تو میں تو کھاتا ہوں. ہیں اچھا کولڈ ڈرنک پیتے ہو؟ میں نے کہا میں تو بڑے شوق سے پیتا ہوں. میں نے ہر وہ بات بتائی. ٹھنڈا پیتے ہو؟ میں نے کہا ہاں ٹھنڈا پیتا ہوں. کہہ لے کمال ہے, تمہیں پتہ ہے میں آج تک میں نے کوئی کولڈ ڈرنک نہیں پیا, آج تک میں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا, آج تک میں نے اچار نہیں کھایا, کوئی کھٹی چیز نہیں کھائی. میں نے کبھی پرواہ نہیں کی, لیکن اللہ کا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جیسی آواز تھی ویسی قائم رہی. اچھا بالکل, یعنی اس طرح کانشیسلی ایفرٹ آپ نے کبھی نہیں کی؟ کبھی نہیں. بالکل صحیح. سر کبھی کامنٹری کرتے ہوئے آبویسلی بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں, بہت جذباتی ہو گئے ہوں. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایز اے جاب کریں, ایز اے پروفیشن, ایک کام ہے, دین یو آر مور الرٹ, لیکن ایک ہوتا ہے کہ پھر آپ جذبات قابو میں نہ رہیں. کبھی ایسا ہوا ہو؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. ایک تو شارجہ میں بھی تھا, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوا کیونکہ میچ کی ایکسائٹمنٹ اتنی تھی, اسے زیادہ انجوائے کیا. لارڈس میں پاکستان نے 1982 میں 28 سال کے بعد انگلینڈ کو ہرایا. صحیح. اچھا وہ کچھ سین ایسے بن گیا تھا کہ آخری دن تھا, پاکستان کو میچ جیتنا تھا, انگلینڈ کو آؤٹ کر لیا تھا انہوں نے, لیکن فورکاسٹ یہ تھی کہ شام کو تھنڈر سٹارم ہوگا بڑا زبردست. اوکے. اچھا میں اپنی کامنٹری میں ڈسکرائب بھی کر رہا تھا کہ جی بڑے گہرے سے بادل ہمارے پیچھے سے آ رہے ہیں, وہ اسٹیڈیم پر پہنچ گئے ہیں, تو دل ظاہر وہ بھی تھا ایکسائٹمنٹ. تو اور بڑی خواہش تھی, بڑی دعائیں میں نے مانگی تھی, کیونکہ جب بھی وہاں جاتے تھے نا تو پاکستانی کہتے تھے کہ جی اتنی ہم دعائیں کرتے ہیں پاکستان ہار جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بڑا دل خواہش تھی میری دلی. تو اتفاق سے وہ جو آخری اوورز تھے وہ مجھے ہی میرے پاس تھے. تو وہ جب پاکستان نے جاوید میرداد نے وننگ اسٹروک کھیلا تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی آواز کو کنٹرول کیا, کیونکہ میری آواز روند گئی تھی. ٹھیک ہے. اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے خوشی کے. صحیح. لیکن بہرحال میں نے کنٹرول کر کے, تو وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ جو بڑا جذباتی لمحہ تھا, اور جو آج بھی آپ کو یاد ہے. جو آج بھی مجھے یاد. بالکل صحیح. سب آپ کی آواز اتنی گانے کا نہیں شوق کبھی ہوا؟ ایسے میں نے سوال کیا. وہ ایک دفعہ کیا تھا, لیکن وہ پڑوسی گھر خالی کر کے چلے گئے. نہیں
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. آپ کو آفر ہوئی گانے کی بھی, اب فلموں کی بھی ہوئی, ڈرامہ بھی آپ نے کیا, تو یہ سوال تو بہت نہیں, میں نے کہا نا کہ میں نے کبھی وہ کام نہیں کیا جس سے مجھے اندازہ ہو کہ لوگوں کو نقصان پہنچے یا وہ ریٹیلیٹ کریں. فیملی کی بات آپ کے کرتے ہوئے obviously سب شادی کب ہوئی؟ شادی میری ہوئی تھی 76 میں. اوکے, بالکل. اور پسند کی تھی شادی, آپ کی فین تھیں آپ کی بیگم؟ نہیں, وہ ٹیلی ویژن میں پروڈیوسر تھی. اوکے. اچھا, لیکن آپ حیران ہوں گے میرا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. میں نے پہلا کام یہ کیا کہ میں گھر گیا اور میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ اس طرح ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بہت دن سے کہہ رہی ہیں تو آپ مل لیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کے گھر کا ایڈریس لے لو اور اس سے بتاؤ. ٹھیک ہے. میں نے آگے کہا, وہ گھر گئی تو ان کی پسند کی شادی تھی. مطلب یہ وہ تو obviously جب بڑوں کی رضامندی ہوتی ہے تو اس رشتے میں تو برکت آ ہی جاتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سر ناؤ وین یو لک بیک, انسان کی خواہشات کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوتا, کوئی لمٹ نہیں ہوتی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو سوچا تھا وہ تمام چیزیں اچیو کر لی ہیں, سکسیس کی بات کریں؟ دیکھیے, جہاں تک لائف کا تعلق ہے, میرا خیال ہے میں بہت خوش نصیب ہوں. بہت کم لوگوں کو لائف میں وہ سب کچھ ملتا ہے جو مجھے حاصل ہوا. ہر چیز میرے پاس ہے. ایک اچھا, اس کے بعد جو فیملی لائف ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ایک مطلب کہ اچھی وائف, محبت کرنے والے بچے, اچھا, اور گھر میں ہمارا ماحول بہت اچھا ہے, تو ہر لحاظ سے میں مطمئن ہوں. بالکل. اور عزت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا. اور اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی. ایسا ہی, بالکل. ریکگنیشن, اور وہ بھی عزت کے ساتھ ہو. دیکھیے, ریکگنائز کرنا اور بات ہے, ٹرو, بالکل, لیکن ریکگنیشن رسپیکٹ کے ساتھ اصل چیز وہ ہے. میں اسی طرف آ رہی تھی کہ پہچان تو لوگ لیتے ہیں, لیکن عزت کی نگاہ سے سوچیں اس شخصیت کے بارے میں یا دیکھیں, یہ بڑی اچیومنٹ انسان کی ہوتی ہے. بالکل صحیح. سر, اب ہم جب دیکھتے ہیں اردو کامنٹری میں بہت سارے کامنٹیٹرز ہیں, انفرادی سطح پہ بہت اچھا انڈیویجولی کام کریں, اور ہمیں یہ نظر آتا ہے ان کی آواز سے جھلکتا ہے کہ ایک انسپریشن آپ بھی ہیں. اب جو ایک کوالٹی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے, اور کیا وہ انسپریشن تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ سے وہ سیکھ رہے ہیں, لیکن اپنا بھی تو ایک سٹائل بنانا چاہیے, اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. ایک تو یہ بہت ضروری ہے جیسے آپ نے کہا, کیونکہ دیکھیے جب تک آپ کی انڈیویجویلٹی نہیں ہوگی تو لوگ آپ کو دوسرے کے نام سے یاد کریں گے. اور دوسری یہ ہے کہ اب آج کل پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ محنت نہیں کرتے. میری آج بھی دیکھیے, میں ایک لندن کا چینل ہے, میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں پچھلے 4 سال سے, اور 10-10 منٹ کے میں کمنٹس کرتا ہوں بیفور اسٹارٹ دا پلے, ڈیورنگ دا بریک اینڈ آفٹر دا میچ. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ان کا کرائٹیریا گوروں کا. ٹرو. لیکن میں 2-3 دن پہلے سے محنت شروع کرتا ہوں. اوکے. ریفرنسز دیکھتا ہوں, میچ ہو رہا ہے, کیریئر ریکارڈز کیا ہیں, اس گراؤنڈ پہ کھیلا جا رہا ہے, کتنے میچز کھیلے گئے ہیں, کیسی پچ ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کے بعد میں انٹر ہوتا ہوں. اب یہ لوگ نہیں کرتے. اب لڑکے 5 میچز کر لیں تو وہ کالر کھڑے کر لیتے ہیں, وہ یہ ہم سے بڑا تو نہ کامنٹیٹر پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. دیکھیے, آپ خود ماشاءاللہ میڈیا میں ہیں, میڈیا میں جب تک آپ ہمبل نہیں ہوں گے صحیح, اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ مجھے سیکھنا ہے, ٹرو, اگر آپ سے جونیئر بھی کوئی اچھی بات کرتا ہے تو آپ اس چیز کو ذہن میں محفوظ کر لیں اور کہیں نہ کہیں اسے استعمال کریں. بالکل, آئی ٹوٹلی اگری. سر, کامنٹری میں آبزرویشن کا ایک بڑا اہم, اب آبزرویشن لیفٹ, اب آپ نے جس طرح لارڈز والے میچ کی بات کی, انگلینڈ میں بادل ہونے والے تھے, گرجنے والے تھے, آپ نے وہ بھی اناؤنس کیا. کبھی کوئی ایسا لمحہ زندگی میں آیا کامنٹری کے بالخصوص دوران کہ یہ نہیں کہ obviously آپ کی تو تجربہ ایسا کہ الفاظ بہت سارے, لیکن آبزرویشن کہیں مس ہو گئی ہو, کہیں اس طریقے سے کنیکٹ چیزوں کو نہ کر سکے, مشکل پیش آئی؟ یہ بھی میرا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہے, جن لوگوں نے مجھے سنا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے, کیونکہ اپنے منہ سے جب آپ کر رہے ہیں نا تو لگتا ہے جیسے اپنی تعریفیں کر رہا ہے اپنے آپ کو. نہیں, obviously ہم تو, ہاں, وہ یہ ہے کہ میں فمبل بھی میں بہت کم کرتا ہوں. اوکے. خبریں پڑھتا تھا, میرا خیال ہے شاید میں 18 سال میں نے 4 یا 5 فمبل کیے ہوں گے. ٹھیک ہے, وچ از نیچرل. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح کرکٹ کامنٹری میں میں اٹکا نہیں کبھی. اچھا. اور جو میرے خیالات تھے وہ وہ والی بات ہے. دیکھیے, یہ نوجوانوں کے لیے بھی میں چاہوں گا جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آج کل کتابوں کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. آپ کتابیں ضرور پڑھیں. صحیح. کتابیں پڑھنے سے جو آپ کو ویکیبلری حاصل ہوتی ہے, جو آپ کا ذہن وسعت پاتا ہے, اس کا کوئی میچ ہے نہیں. صحیح, بالکل صحیح, بالکل. جب الفاظ آپ کے پاس ہوں گے نا تو آپ پھر الفاظ کے قیدی نہیں ہوں گے, الفاظ آپ کے قیدی ہوں گے. واہ. وہ آپ کی زبان سے ادا ہوں گے اور جیسے آپ کہیں گے وہ چلیں گے. بالکل صحیح, بڑی خوبصورت بات کہی. پھر آپ کہیں پہ بھی مس آؤٹ نہیں کچھ کریں گے. مس آؤٹ نہیں کریں گے. بالکل. سب جو کامنٹری کی ہم بات کریں, obviously وہ
ایک آواز ہوتی ہے جو ایک پورے میچ کو میں جان ڈال دیتی ہے. اس میں پریزنٹیشن کا تو اتنا عمل دخل نہیں ہوتا, لیکن یو ور آلویز ویل ڈریسڈ. آپ مطلب آپ کی ہم جب بات شخصیت کی بھی کرتے ہیں تو صرف آواز ہی کے ذریعے نہیں, اپنی پروکار شخصیت کے ذریعے بھی آپ نے لوگوں کو اپنے سحر میں گرفتار کیا. تو دیٹ واز سم تھنگ کانشیسلی ڈن. آپ بھی پوری کامنٹیٹر ہیں کیونکہ آبزرویشن آپ کی بھی بڑی اچھی ہے. دیکھیے یہ بس کچھ چیزیں انبلٹ تھی. میں اسکول کے زمانے سے بھی آج تک میرے دوست بھی کہتے ہیں کہ یار تمہارا ہم نے کبھی کالر جو ہے شکن آلود نہیں دیکھا, تمہارے کپڑے کبھی میلے نہیں دیکھے. اچھا بلکہ میرے جو چشتی مجاہد صاحب ہیں انہوں نے میرے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ حسن جلیل کو مجھے دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ ٹائی کے ساتھ ہی سوتا ہے, ٹائی کے ساتھ ہی اٹھتا ہے. تو وہ کچھ ہے مجھے شوق, مجھے ایک ہی شوق ہے اور باقی میرے شوق بہت کم ہیں. بالکل صحیح. یو آلویز بن ویری پراپر اباؤٹ آپ کی ڈریسنگ. ویری پراپر. بالکل ٹھیک. بلکہ اب تو میں تھوڑا کیجول ہو گیا ہوں. ادروائز یہ ہے کہ میں پاکستان میں جب تک رہا تو میں تو اگر کوئی چیز خریدنے بھی جاتا تھا گھر سے تو میں پراپرلی ڈریس ہو کے نکلتا تھا. بالکل صحیح. سب ہم نے وہ دور دیکھا ہے جس میں آپ نے اور جتنے سینئرز ہیں اور ایک ہی اسپیسیفک فیلڈ ہوتی تھی کہ کامنٹیٹرز ہیں تو بس پھر کامنٹری ہی کر رہے ہیں. اب ٹرینڈ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ٹرینڈز آتے ہیں, لوگ پسند بھی کرتے ہیں, ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے, ہر کسی کی رائے سر آنکھوں پہ. اب ہم جو ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کرکٹرز بھی کامنٹری کی طرف آ رہے ہیں. اس رجحان کو, اس ٹرینڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو اس کو ایگری کبھی بھی میں نے نہیں کیا. اس کی ایک وجہ ہے, ہر ایک کی ایک اسپیشلسٹ فیلڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اینکر ہیں, اس میں آپ اسپیشلائزیشن کرتی ہیں تو دوسرا کام بھی آپ کر سکتی ہیں, آپ کو اجازت ہے, آپ کی صلاحیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن لوگ ایک اپنا آپ کے بارے میں ایک ڈیولپ کر لیتے ہیں خاکہ کہ یہ بہت اچھے اینکر ہیں. صحیح. اچھا کامنٹری کا کام ہوتا ہے, کامنٹیٹر کا کام ڈسکرپشن, کھیل کو ڈسکرائب کرنا, اس کے ٹیکنیکل آسپیکٹس کو بھی تھوڑا بہت ٹچ کرنا, کیونکہ عام آدمیوں کو ٹیکنیکل آسپیکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. انہیں سے کوئی غرض نہیں کہ اس نے پیر کہاں موو کیا, اس کا سر کہاں تھا, اس نے اس کی کلائی استعمال اس نے کی یا نہیں کی. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ہاں جی گیند اس نے کیسے کھیلی, شاٹ اچھا تھا یا نہیں تھا, ایکسائٹمنٹ کتنی کریٹ کر رہا ہے کامنٹیٹر. لیکن بہرحال چونکہ وہ ایک ٹرینڈ بن گیا اب, اور اس کی چونکہ فیس ویلیو بھی ہے ان کی, تو وہ تو اب تو آپ کو پتہ ہے لڑکی بھی کامنٹری کرنے لگی. بالکل ہے, صحیح. بالکل یہ تو ٹرینڈ اچھا ہے سر. اگر بچیاں لڑکیاں اف دے آر کیپیبل تو میرے خیال میں یہ کیسی فیلڈ ہے. دیکھیے کامنٹیٹر کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سلیکٹ کرتے وقت جو کرائٹیریا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی ڈسکرپشن کیسی ہے. بالکل ٹھیک ہے. فلوئنٹ کتنا ہے, ووکیبلری کیا ہے, اور دوسرے کیا وہ اپنے ویورز تک یا آڈینس تک وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے. بالکل کنیکٹ کر سکتا ہے کہ نہیں, ایک تعلق قائم کر. بالکل صحیح. سب آپ کا بہت بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. پلیز تشریف رکھیے آپ پلیز. میں تو obviously ہم آپ کے فین ہیں اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. It was a treat to interview you, اور آپ کو سننے کا ہی زیادہ واقعی میں, کیونکہ جب آپ کامنٹری کر رہے تھے تو میں آنکھیں بند کر کے سن رہی تھی. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دیں. بہت شکریہ. مجھے خود اٹ واز اے پلیجر, کیونکہ دیکھیے ریڈیو اور ٹیلی ویژن میرے گھر رہے ہیں تو مجھے یہاں آ کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا. مجھے یہ لگتا ہے میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں, تو میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کنڈکٹ کیا اور پھر میری تعریفیں بڑی کی, اس لیے میں بہت خوش ہوں. نہیں, تعریفیں وہ والی جو جینوئنلی آپ ڈیزرو کرتے ہیں, گو کہ میں انصاف نہیں کر سکی. بہت شکریہ سر. تھینک یو. شیف ماجبین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. شیف ماجبین آپ کا بھی تھینک یو, اور خواتین حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ہماری طرف سے خدا حافظ.